सामीन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है गैरत का मामला। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक रोज मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि किसी आरिफ ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया है। ये खबर चौंका देने वाली होने के अलावा खासी वाहियात भी थी। मैंने आज तक किसी औरत का नाम आरिफ नहीं सुना था, लिहाजा इत्तला लेकर आने वाले को मैंने अपने कमरे में बुला लिया। उस शख्स का नाम यूसुफ हलवाई था। उम्र लगभग 40 साल, कद सिर्फ 5 फुट। उस पस्त कामती पर उसने अपने वजन को बड़ी फराख दिली से बढ़ा रखा था। शायद ये उसके पेशे के असरात थे। हलवाई चाहे खुद मिठाई खाए या ना खाए, वो उस नेमत शीरी को सूंघ सूंघ कर ही फरबा होता चला जाता है। मैंने बहुत कम मिठाई फरोशों को दुबला पतला देखा है। यूसुफ हलवाई पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन में किसी किंग साइज फुटबॉल का तस्वुर उभरा था। वो कुछ ऐसा ही गोल मटोल और मुज़ीका खेज था। मैंने उसे एक चौबी बेंच पर बैठने का इशारा किया और संजीदगी से पूछा, यूसुफ, क्या तुम ये बताने आए हो कि आरिफ ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया है? जी जी हाँ, वो हिचकिचाहट में बोला। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, और आरिफ के शोहर का नाम क्या है? शाहिदा, वो सादगी से बोला। लगता है बदन के साथ साथ तुम्हारी अकल भी मोटी हो गई है, बल्कि तुम्हारी अकल की तोंद भी निकल आई है। मैंने यूसुफ हलवाई को तेज नजरों से घूरा। ओए बेवकूफ, क्या कोई औरत किसी मर्द का शौहर हो सकती है, या कोई मर्द किसी औरत की बीवी हो सकता है? जी, ऐसा होता तो नहीं है, वो मुतजब्जब अंदाज में बोला, लेकिन इन मियाँ बीवी के साथ कुछ ऐसा ही मामला है। इसके जवाब ने मुझे मजीद उलझा दिया। मैंने अपनी उलझन दूर करने के लिए निहायत ही आसान अल्फाज में यूसुफ हलवाई से इस्तफसार किया, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि बीवी ने मर्दों वाला नाम आरिफ और शोहर ने औरतों वाला नाम शाहिदा रखा हुआ है? बिल्कुल नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आरिफ एक मर्द है और शाहिदा एक औरत। लेकिन आरिफ शाहिदा की बीवी बनकर जिंदगी गुजार रहा था। उसमें शोहरों वाला रोब दाब और सख्ती नजर नहीं आती, जबकि शाहिदा बड़ी धांसू किस्म की औरत थी, बिल्कुल शोहरों की तरह। उसने आरिफ को दबा रखा था। वो उसके सामने भीगी बिल्ली बना रहता था। शाहिदा उसे अपने इशारों पर नचाती थी। उन मियाँ बीवी की इन्हीं हरकतों को देखकर लोग ये कहने पर मजबूर थे कि आरिफ शाहिदा की बीवी बनकर जिंदगी गुजार रहा है और शाहिदा उस पर शोहरों की तरह हुक्मरानी करती है। ये बात और तासुर इतना आम है कि बेसाख्ता मैंने भी कह दिया कि आरिफ ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया है। मैंने पूरी तवज्जो से यूसुफ हलवाई की वजाहत सुनी। अब बात आई है समझ में। मुझे नहीं मालूम था यहाँ इन मियाँ बीवी की शोहरत कैसी है। आपको ये बात इसलिए भी अजीब और नई लगी कि आप इस इलाके में नए आए हैं, यूसुफ ने कदरे मजबूत लहजे में कहा। और उसने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे इस कस्बे में तैनात हुए चंद ही दिन हुए थे। बख्तपुर नामी वो कस्बा जिला झंग में वाक़या था। वो एक भरा पूरा कस्बा था जहां मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 200 या सवा 200 घर आबाद थे। मैंने जाए वकुआ की जानिब रवाना होने से पहले यूसुफ हलवाई से चंद अहम सवालात किए ताकि अंदाज़ा कायम कर सकूं कि यूसुफ और आरिफ का आपस में क्या ताल्लुक है, और उसे कैसे पता चला कि आरिफ ने अपनी बीवी शाहिदा को कत्ल कर दिया है। मेरे इन सवालात के जवाब में उसने जो मुझे मालूमात फराहम की, उसका खुलासा ये है। यूसुफ हलवाई की दुकान कस्बा बख्तपुर के मेन बाजार में थी, और उसकी दुकान के साथ ही आरिफ की दुकान थी। आरिफ अपनी दुकान में तिक्के कबाब वगैरह फरोख्त करता था। कारोबार के लिहाज से दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, लिहाजा उनमें अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी पाई जाती थी। यूसुफ को हमदर्द और मुखलिस दोस्त समझते हुए आरिफ उससे अपने दुख बयान करता रहता था। यूसुफ को आरिफ की बेबसी, बेचारगी और कसम पुरसी का पूरा एहसास था, लेकिन वो उसकी मुश्किलात को दूर करने या कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। यूसुफ खुद भी शादीशुदा था, और इस बात का उसे बखूबी एहसास था कि मियाँ बीवी का मामला बहुत ही नाजुक होता है, और इस मामले में किसी तीसरे आदमी की बराह रास्त मुदाखलत हमेशा खतरनाक नताइज ही लाती है।
اور اس کی یہ سوچ بڑی ہی معقول تھی۔ جس حد تک ممکن تھا یوسف اسے مشورے دیتا رہا، لیکن اس کی بتائی ہوئی ہر ترکیب ناکام رہی۔ عارف نے شاہدہ کو قابو کرنے کی جتنی کوشش کی، وہ اتنی ہی بے قابو ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی خود سری، سرکشی اور من مانی حد سے تجاوز کر گئی، تو عارف کو اس کے کردار پر شبہ ہونے لگا۔ اپنے اس درد کو اس نے یوسف حلوائی سے بھی شیئر کیا۔ یوسف بھی یہ سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے فکر مند لہجے میں کہا، یار، تم شاہدہ کی حرکتوں اور زیادتیوں سے تو پہلے ہی بہت پریشان تھے، اور اب یہ ایک نئی ہولناک خبر سنا رہے ہو۔ یار، سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، عارف نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تمہیں صرف شک ہے یا؟ یوسف نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عارف نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور بولا، پہلے مجھے شک ہی تھا، مگر جب میں نے مخصوص توجہ دی تو میرا وہم پہلے شک میں بدلا، اور اب مجھے یقین ہے کہ شاہدہ غلط راہ پر چل پڑی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں یوسف۔ یہ بات ہے ہی پریشانی کی، یوسف نے کہا۔ میرا مشورہ مانو، تم اس موضوع پر تنہائی میں شاہدہ سے بات کرو اور اسے سمجھاؤ۔ میں ایسی کوشش کر چکا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ یوسف نے پوچھا۔ عارف نے بے بسی سے جواب دیا، نتیجہ تو اس وقت برآمد ہوتا ہے جب سامنے والا کوئی بات سننے کو تیار ہو۔ میں نے بڑی نرمی سے بات کی، لیکن شاہدہ بھڑک اٹھی۔ الٹا اس نے مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے جو میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو۔ تمہیں یہ کہتے شرم نہیں آتی؟ بے شرم کہیں کے۔ اوہ! عارف کی بات سن کر یوسف نے ایک تشویش بھری سانس خارج کی۔ یہ تو کام ہی خراب ہے۔ ان کے درمیان چند لمحات تک خاموشی رہی، پھر یوسف نے پوچھا، ان حالات میں تم نے کیا سوچا ہے عارف؟ میری تو سوچ اور سمجھ کام ہی نہیں کر رہی۔ تو پھر میرا ایک مشورہ مانو، یوسف نے کہا۔ تمہاری شادی کو لگ بھگ 4 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک کوئی اولاد بھی نہیں۔ انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی شریک حیات کی زیادتی اور ظلم برداشت کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ تو پھر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اس شے سے نجات حاصل کر لی جائے جس نے زندگی میں زہر بھر دیا ہو۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں یوسف، عارف نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یار، یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی کہ شاہدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی کی اذیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر لوں، لیکن یہ بتاؤ، گزرے ہوئے 4 سالوں کا حساب کون دے گا؟ 4 سالوں کا حساب؟ یوسف نے چونک کر عارف کبابیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ عارف نے معنی خیز انداز میں سر کو اسباتی جنبش دی اور پورے اصرار انداز میں بولا، ان 4 سالوں میں ہر رات مرا ہوں، اور ہر صبح مجھے دوبارہ زندہ ہونا پڑا ہے۔ میں نے شاہدہ کا ہر ظلم، زیادتی اور بےہودگی برداشت کی۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ لوگوں کو ہمارے لڑائی جھگڑے کی خبر نہ ہو۔ مجھے اپنی خالہ کی باتیں بھی یاد آ جاتی تھیں۔ تم جانتے ہو نا یوسف، شاہدہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ یوسف نے اثبات میں گردن ہلائی۔ عارف نے مزید کہا، کنیز خالہ نے مرتے وقت مجھے کہا تھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور یہ میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ تم ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا۔ خالہ امی کی چھوٹی اور بڑی لاڈلی بہن تھیں۔ اب تو یہ دونوں بہنیں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی امی کا بھی انتقال ہوا ہے۔ میں محض کنیز خالہ کی وجہ سے شاہدہ کو اور اس کی ہر بےہودگی کو برداشت کر رہا تھا، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں جس خالہ کی وجہ سے یہ اذیت اور تکلیف جھیل رہا تھا، وہ بیچاری قبر میں اتر گئی۔ اب اگر میں شاہدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں تو وہ آزاد ہو جائے گی، لیکن میں نے پچھلے 4 سالوں میں پل پل جو زہر پیا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ میں شاہدہ کو اتنی آسانی سے تو آزاد نہیں کر سکتا۔ یوسف نے محسوس کیا کہ عارف کا لہجہ یکدم سنگین ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا، پھر کیا سوچا ہے؟ میں شاہدہ کو نہیں چھوڑوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ اچھا، یعنی اسی اذیت ناک صورتحال میں جیتے رہو گے؟ ہاں، عارف نے اثبات میں گردن ہلائی۔ کچھ دنوں تک تو اسی کیفیت میں جینا ہوگا۔ یوسف نے عارف کی باتوں سے یہ تو محسوس کر لیا تھا کہ وہ اپنے طور پر شاہدہ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر چکا ہے۔ فیصلہ کیا تھا، بس یہ جاننا باقی تھا۔ عارف نے بتایا، یار یوسف، میں تم سے ہر قسم کی بات کر لیتا ہوں، اس لیے یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ میں نے شاہدہ کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ میں نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر میں کامیاب ہو گیا
تو اسے ختم کر دوں گا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یوسف نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، یعنی قتل؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ یوسف نے پوچھا، جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں، یوسف نے حق دوستی نبھاتے ہوئے کہا۔ عارف، اگر تم نے شاہدہ کو قتل کر دیا تو تمہاری باقی زندگی جیل میں گزرے گی، تو کیا تمہارے خیال میں پچھلے 4 سال سے جنت میں رہ رہا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ جیل کی زندگی اس سے کہیں بہتر ہوگی۔ یوسف نے سمجھایا، یار، میں تمہاری اس خطرناک سوچ کی حمایت نہیں کروں گا۔ گھریلو پریشانیوں نے تمہارے دماغ پر بڑا منفی اثر ڈالا ہے۔ میں تم سے حمایت کی درخواست کر بھی نہیں رہا، عارف نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ یار یوسف، تپش وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں آگ جل رہی ہو۔ میری جگہ اگر تم ہوتے تو تمہارا فیصلہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہوتا۔ یوسف نے کہا، فرض کرو تم شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اول تو اس بات کی بالکل امید نہیں کہ میں کامیاب نہ ہوں، عارف نے کہا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو بات کی بعد میں سوچوں گا۔ یوسف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ عارف صحت اور جثے کے اعتبار سے ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ وہ غیرت کے نام پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکے۔ اگر اس میں مردوں اور شوہروں والی روایتی خوبی ہوتی تو لوگ اسے شاہدہ کی بیوی مشہور کرنے کی جرأت نہ کرتے۔ وہ ایک کمزور اور دبو قسم کا شوہر تھا، لہٰذا یوسف نے اس کی خطرناک انتقامی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یوسف خود بھی اسی قصبے میں رہتا تھا، لیکن شاہدہ کے کردار کے متعلق اس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے منہ سے ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ شاہدہ تیز مزاج، بد مزاج اور سرکش قسم کی بیوی تھی، لیکن اس کی بے وفائی کے مرتکب ہونے کی اطلاع یوسف کے لیے حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھی۔ آئندہ چند روز تک ان کے درمیان میں شاہدہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ عارف نے اپنی گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ موقوف کر دیا تھا۔ یوسف کو عارف کی اس پراسرار خاموشی پر حیرت بھی ہوئی، لیکن اس نے اسے کوریدنا یا ٹٹولنا مناسب نہ سمجھا، اور اب یوسف حلوائی میرے سامنے تھا۔ جائے وقوعہ یعنی عارف کا گھر میرے تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں نے ضروری تیاری کے بعد حوالدار نصیر شاہ کو ساتھ لیا اور جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے حلوائی سے سوال کیا کہ تم دونوں کے درمیان شاہدہ کے حوالے سے وہ خطرناک گفتگو کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ یہی کوئی 12-15 دن پہلے، میں نے کہا۔ شاہدہ کا قتل تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ عارف نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے جناب۔ یوسف، میں نے پوچھا، تمہیں یہ کس طرح پتا چلا کہ عارف نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے؟ کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ وہ میرے گھر سے کئی گلیاں دور رہتا ہے، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے آج تم صبح اس کے گھر گئے تھے، ہے نا؟ جی ہاں، اس نے کہا، مجھے ایک ضروری کام سے اس کے گھر جانا پڑا۔ اور وہ ضروری کام کیا تھا؟ وہ خاموش ہونے کے بعد گویا ہوا، کچھ عرصہ پہلے عارف نے مجھ سے 300 روپے ادھار لیے تھے۔ کل میں نے اس سے اپنی رقم واپس مانگی۔ مجھے اچانک ان روپیوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ عارف نے کہا کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں، تم ایسا کرو، کل صبح میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں 300 روپے دے دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تاکید کی کہ میں صبح ذرا جلدی اس کے پاس آؤں کیونکہ اسے کہیں جانا ہے۔ چنانچہ میں آج صبح اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے امید تھی کہ عارف اس وقت تک جاگ چکا ہوگا۔ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کا کھلنے کا انتظار کیا۔ جب تھوڑی دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو میں نے دوبارہ دستک دی۔ اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ عارف دروازہ کھول کیوں نہیں رہا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں وہ گھر سے چلا تو نہیں گیا۔ تیسری بار میں نے ذرا زور کی دستک دی اور اس کے ساتھ ہی گھر کے بیرونی دروازے پر زور ڈالا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ دروازہ بند ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ کھل گیا۔ میں نے گھر کے اندر قدم رکھا، لیکن محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہ ہو۔ اس صورتحال نے میرے اندر تجسس جگایا کہ میں آگے بڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیسی ویرانی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے بلا اجازت نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت خود پر اختیار نہیں رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اندر چلا گیا۔ پھر ایک کمرے میں، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر بولا، ایک کمرے میں نے شاہدہ کو مردہ حالت میں پڑے دیکھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، اور وہ پھر خاموش ہو گیا۔ یوسف حلوائی ان لمحات میں خوف زدہ دکھائی دیا۔ پھر میں چند لمحات تک بغور اس کی کیفیات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر بولا،
شاہدہ کو مردہ حالت میں دیکھ کر تم نے سمجھا کہ عارف نے اسے قتل کیا ہے؟ جی جی ہاں، یہی بات ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں گھر میں عارف بھی دکھائی دیا؟ نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا، عارف نظر نہیں آیا۔ تم نے وہاں کتنا وقت گزارا؟ 2-4 منٹ۔ شاہدہ کی لاش دیکھ کر میں فوراً گھر سے نکل آیا اور تھانے آ گیا۔ ہم پھر میں نے پوچھا کیا عارف کے گھر سے نکلنے کے بعد تم نے کسی اور کو شاہدہ کے قتل کے بارے میں بتایا تھا یا سیدھا ادھر آئے تھے؟ اس نے سوچنے کے بعد جواب دیا، جب میں گھبرایا ہوا عارف کے گھر سے نکلا تو ظہور حسین مجھے اپنے دروازے میں کھڑا ملا تھا۔ ظہور حسین عارف کا پڑوسی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے یوسف، اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ اور یہ صبح ہی صبح ادھر؟ میں نے ظہور کو بتایا میں ایک ضروری کام سے آیا تھا، عارف نے مجھے اسی وقت بلایا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ خود کہاں غائب ہے۔ اندر اس کی بیوی شاہدہ کی لاش پڑی ہے۔ میں اس کی اطلاع دینے کے لیے تھانے جا رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم عارف کے گھر کے سامنے تھے۔ وہاں لگ بھگ 1 درجن افراد جمع تھے۔ چھوٹی سی داڑھی والے ایک ادھیڑ عمر شخص نے عارف کے دروازے کو اس طرح کور کر رکھا تھا جیسے وہاں پہرا دے رہا ہو۔ یوسف نے بتایا کہ یہی ظہور حسین ہے۔ وہ غالباً وہاں موجود لوگوں کو عارف کے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک رہا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑی تو ظہور حسین نے اطمینان کی سانس لی اور قدرے بلند آواز میں بولا، لو جی، پولیس بھی آ گئی۔ ہمیں دیکھ کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ ظہور نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور سکون بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو روک رکھا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور عارف کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے پیچھے میں نے صرف حوالدار نصیر شاہ، یوسف حلوائی اور ظہور کو آنے کی اجازت دی۔ دروازے کے باہر جو لوگ اکٹھے تھے ان میں سے ایک کی میں نے وہیں ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں۔ رفیق نامی ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ باہر کی صورتحال کو بآسانی کنٹرول کر لے گا۔ ہم صحن سے گزر کر اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں یوسف حلوائی نے شاہدہ کی لاش دیکھی تھی۔ عارف کا گھر 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ 2 کمرے پہلو با پہلو گھر کے پچھلے حصے میں تھے۔ ان کے آگے 8-8 فٹ چوڑا ایک برآمدہ تھا۔ پھر چھوٹا سا صحن آتا تھا۔ گھر کا تیسرا کمرہ وہ بیٹھک تھی جو بیرونی دروازے کے قریب گھر کے سامنے والے حصے میں ایک کونے میں بنی تھی۔ باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ بیٹھک کی مخالف سمت میں ترتیب بار دیوار کے ساتھ بنے تھے۔ شاہدہ کی لاش جس کمرے میں پائی گئی وہ عقبی 2 کمروں میں سے ایک تھا۔ شاہدہ مردہ حالت میں بستر پر بڑی بے ترتیب پڑی تھی۔ اس کی گردن شیر رگ کے مقام سے کٹی ہوئی تھی۔ بہنے والے بے تحاشا خون نے بستر کو بری طرح آلودہ کر دیا تھا۔ بستر کی کیفیت سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ موت کو گلے لگانے سے پہلے شاہدہ کتنا تڑپی ہوگی۔ میں نے بستر کے مختلف خون آلود حصوں کا بغور جائزہ لیا اور مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ شاہدہ کی موت واقعہ ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اسے رات کے آخری پہر یا فجر کے وقت گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اسے نیند کی حالت میں قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہاں افراتفری کے آثار موجود نہیں تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شاہدہ کو کسی تیز دھار چھری یا خنجر سے گردن کاٹ کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا۔ شاہدہ کی عمر 25-26 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی دلکشی اور بدن کی شادابی کو مردہ حالت میں بھی بآسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ مجھے اس کی موت کا دلی افسوس ہوا اور اسی افسردہ دلی کے ساتھ میں موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد میں آلہ قتل برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گوشت کاٹنے والی بڑے سائز کی ایک چھری تھی جس کے پھل پر لگے ہوئے خون نے بتایا کہ اسی کی مدد سے شاہدہ کی گردن کاٹی گئی تھی۔ مذکورہ چھری مجھے باورچی خانے میں برتنوں کی 2 چھتی کے اوپر برتنوں کے پیچھے پڑی ملی۔ یہ ایک اہم تفتیشی پیش رفت تھی۔ میں نے موقع کی ضروری کارروائی کو نمٹا کر مشیر نامہ تیار کیا اور شاہدہ کی لاش کو آلہ قتل سمیت پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ ظہور حسین نے دبی زبان میں کہا بھی کہ میں لاش کو ہسپتال روانہ کرنے سے پہلے عارف کی واپسی کا انتظار کر لوں، لیکن اس کی یہ فرمائش مجھے غیر اہم اور فضول سی لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم جانتے ہو عارف کہاں ہے؟ نہیں جی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کب تک آئے گا؟ جناب، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے۔
میں تو اس کی واپسی کے بارے میں پھر کیا بتا سکوں گا؟ میں نے کہا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں اس سلسلے میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ عارف جب واپس آئے گا تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ ویسے مجھے امید نہیں کہ وہ واپس آئے۔ مجھے اس کی تلاش میں اپنے بندوں کو بھیجنا پڑے گا۔ میرے لہجے کی معنی خیزی کو محسوس کر کے اس نے چپ سادھ لی۔ میں نے وہاں موجود افراد کے بیانات لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ یوسف حلوائی نے اضطراری انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، سب سے پہلے آپ میرا بیان لیں۔ دوپہر ہونے والی ہے اور مجھے دکان بھی کھولنی ہے۔ تھانے سے لے کر یہاں تک میں نے یوسف سے متعدد سوالات پوچھے تھے، جن کے جواب میں اس نے مجھے شاہدہ اور عارف کے بارے بیش بہا معلومات فراہم کی تھیں۔ ایک طرح سے میں اسی کے بیان کی بنیاد پر تفتیش کو آگے بڑھا رہا تھا۔ میرے خیال میں اس سے فوری طور پر پوچھنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اگر آگے چل کر کوئی اہم بات سامنے آتی تو اسے تھانے بلا کر پوچھ تاچھ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے جائے واردات پر مزید روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے یوسف، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، مجھے احساس ہے کہ تم صبح سے خوار ہو رہے ہو۔ مجھے مزید اگر کچھ پوچھنا ہوا تو میں تمہیں بلوا لوں گا یا تمہارے پاس دکان پر آ جاؤں گا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں سے 3-4 کے بیانات لیے، جن میں ظہور حسین اور صداقت علی بھی شامل تھے۔ صداقت کے علاوہ سبھی نے عام اور رسمی سی معلومات فراہم کی، مثلا یہ کہ عارف اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، شاہدہ کے سامنے اس کی سٹی گم ہو جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بڑے محتاط انداز میں شاہدہ کی بے وفائی کے بارے میں بھی سوالات کیے، لیکن صداقت علی کے سوا کوئی مقتول کی زندگی کے اس زاویے سے آگاہ نہیں تھا۔ صداقت کی حیثیت بھی کسی چشم دید گواہ کی نہیں تھی، تاہم اسے یہ شک تھا کہ شاہدہ کوئی بڑی گڑبڑ کر رہی ہے۔ ویسے بھی صداقت علی کی باتوں سے محسوس کیا کہ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا، لہٰذا میں اسے اسی کی بیٹھک میں لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے امید تھی کہ صداقت سے کوئی ایسی بات ضرور معلوم ہوگی جو اس کیس کی گتھی کو سلجھانے میں معاون ثابت ہو۔ صداقت علی کے گھر میں جانے سے پہلے میں نے عارف کے گھر کو بند کر کے اس کے داخلی دروازے پر سرکاری تالا لگا دیا۔ آس پڑوس والوں کو میں نے سختی سے ہدایت کی کہ جس کو بھی عارف دکھائی دے وہ اسے سیدھا تھانے میں میرے پاس بھیج دے۔ صداقت علی نے میرے نہ کرنے کے باوجود بھی خاطر تواضع کے لیے اپنی گھر والی کلثوم کو احکام صادر کر دیے۔ جب ہم بیٹھک میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تو میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، صداقت علی، مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے۔ میں نے تمہارے پڑوسی جوڑے کے بارے میں بڑی عجیب اور واہیات باتیں سنی ہیں۔ کیا عارف واقعی شاہدہ کے سامنے ایک زر خرید غلام بن جاتا تھا؟ لوگ اسے شاہدہ کی بیوی کیوں سمجھتے تھے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہوگا۔ صداقت علی نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بولا، ملک صاحب، آپ سمجھدار اور تجربہ کار آدمی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، مگر ان دونوں میں میاں بیوی والا اعتدال اور توازن نہیں تھا۔ ان کے رہن سہن اور باہمی برتاؤ کو دیکھ کر واقعی ایسے لگتا تھا جیسے عارف شاہدہ کی گھر والی ہو۔ میں نے زن مرید مرد بھی دیکھے ہیں، لیکن ان دونوں کا معاملہ تو حد سے ہی بڑا ہوا تھا، انتہائی بےہودہ اور شرمناک۔ میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں صداقت علی، ایسی کیا بات تھی جو شاہدہ عارف سے شوہروں والا سلوک کرتی تھی؟ عارف کی کس کمزوری نے اسے اپنی بیوی کی نظر میں چوہا بنا دیا تھا؟ میرے خیال میں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے چوہا بن جاتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ صداقت نے معنی خیز انداز میں کہا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ تو یہ معاملہ تھا۔ دیکھیں ملک صاحب، وہ سنجیدہ ہو گیا، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے میں دعوے یا وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کسی بھی انسان کی زندگی کا بہت نازک اور حساس پہلو ہوتا ہے، لیکن جب میاں بیوی کی عمروں میں آدھے سے زیادہ کا فرق ہو تو پھر لا محالہ اسی نازک پہلو کی طرف دھیان جاتا ہے۔ میں نے شاہدہ کی لاش کو دیکھ کر اس کی عمر کا اندازہ 25-26 کے قریب لگایا تھا، اور آج سے 4 سال پہلے یعنی شادی کے وقت وہ 21-22 کی ہوگی۔ یہ تو اس تصویر کا ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ یعنی عارف ابھی تک میری نگاہ میں نہیں آیا تھا۔ صداقت علی نے عمروں میں آدھے سے زیادہ فرق کی بات کی تو میں نے چونک کر پوچھے بنا نہ رہ سکا، عارف کی کیا عمر ہوگی؟ کم از کم 55 سال، اس نے تلخی سے بتایا۔
اوہ، میرے منہ سے نکلا۔ صداقت علی نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ ملک صاحب، مجھے دیکھیں، اس وقت میری عمر 50 سال ہے، لیکن ابھی بھی ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہوں۔ انسان اگر اپنی صحت پر توجہ دے تو وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ عارف ہے تو 55 سال کا، لیکن اپنی شاندار صحت کی بنا پر وہ 65 کا دکھائی دیتا ہے، اور اگر شاہدہ سے اس کا موازنہ کیا جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا تھانے دار صاحب، ایک ساتھ چلتے ہوئے دونوں باپ بیٹی نظر آتے ہیں۔ صداقت علی، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، شاہدہ کا تمہارے گھر میں اور تمہاری بیوی کلثوم کا اس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ عورتوں کی گفتگو کا 90% حصہ دوسری عورتوں کے شوہروں کی ذات سے متعلق باتوں پر ہوتا ہے۔ ملک صاحب، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ اللہ کی بندیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی بندیاں ایسا ہی کرتی ہیں تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پھر یقیناً کلثوم نے شاہدہ سے اس کے بوڑھے شوہر کے بارے میں بہت کچھ پوچھا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے شاہدہ نے کلثوم کے پوچھنے سے کچھ بڑھ کر ہی بتایا ہوگا، چونکہ ان دونوں کی شادی بے جوڑ تھی، اور لوگ دونوں کے خلاف معمول رویوں کے بنا پر ان کے حوالے سے مختلف عجیب اور واہیات باتیں بھی کرتے تھے۔ لہٰذا میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ نے عارف کی ذات سے متعلق بڑے دلچسپ اور سنسنی خیز انکشافات بھی کیے ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں کہ کلثوم نے وہ ساری باتیں تمہیں نہ بتائی ہوں۔ جی ملک صاحب، میرے تک بھی کچھ ایسی باتیں پہنچتی رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے شاہدہ اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی۔ اسی لمحے میری خاطر مدارات کا سامان بیٹھک میں پہنچ گیا۔ صداقت علی پیشے کے اعتبار سے ایک متوسط زمیندار تھا۔ اس کے گھر، رہن سہن اور کھانے کے برتنوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک مطمئن اور آسودہ شخص ہے۔ چند منٹ کے توقف کے بعد ہم پھر مقتول شاہدہ اور اس کی بیوی نما شوہر عارف کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے پوچھا، صداقت، تم بتا رہے ہو عارف 55 کے پیٹے میں ہے، مجھے یہ بھی پتا چلا ہے شاہدہ سے اس کی شادی صرف 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے اتنی تاخیر کیوں کی شادی کے لیے؟ سب معلوم ہے ملک صاحب، سال ہر سال سے ہم ایک دوسرے کے پڑوس میں رہ رہے ہیں جناب۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے دو حصے ہیں، میں ترتیب وار جواب دیتا ہوں۔ پہلے میں اس شادی کی تاخیر کا سبب بتاتا ہوں۔ جب عارف کی شادی کی عمر تھی تو وہ اور اس کے ماں باپ لڑکیوں کو مسترد کرتے رہے۔ کوئی لڑکی اگر عارف کو پسند آ جاتی تو اس کی ماں سلمہ لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب نکال لیتی، اور اگر سلمہ کی نظر کسی لڑکی پر ٹک جاتی تو عارف کسی ہیلے بہانے سے اسے ناپسند کر دیتا۔ اس طرح عارف کی عمر آگے بڑھتی رہی۔ ان ماں بیٹے کا یہ وتیرہ دیکھ کر لوگ بھی محتاط ہو گئے، اور کنواری لڑکیوں کے والدین ایک طرح سے انہیں بلیک لسٹ قرار دے چکے تھے۔ چنانچہ سلمہ جہاں بھی عارف کے رشتے کی بات چلاتی، پہلے ہی قدم پر اسے منع کر دیا جاتا۔ اس عمل سے گزر کر عارف جوان سے ادھیڑ عمر ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ 50-51 کا ہوا، سمجھیں کہ اس کی لاٹری کھل گئی۔ یہ جو میں لاٹری والی بات بتا رہا ہوں نا، یہی آپ کے سوال کا دوسرے حصے کا جواب ہے۔ ملتان میں عارف کی ایک خالہ کنیز رہتی تھی، اور اس اللہ کی بندی کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، یعنی شاہدہ۔ جب کنیز کا وقت آخر قریب آیا تو اس نے سلمہ سے کہا، تمہارا بیٹا عارف ابھی تک کنوارا ہے، اور میں پتہ نہیں کس پل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اگر میں مر گئی تو شاہدہ دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، کیوں نہ اس کی شادی عارف سے کر دی جائے، اس طرح میں بھی آرام سے مر سکوں گی۔ یوں عارف کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی صداقت علی، میں نے پوچھا، جب کنیز اپنے بھانجے سے اتنی ہی محبت کرتی تھی تو بیٹی سے اس کی شادی کا خیال پہلے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی بھی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب عارف اپنی جوانی کے عروج پر تھا تو اس وقت شاہدہ بیچاری پیدا ہوئی ہوگی۔ جب شاہدہ شادی کے قابل ہوئی تو عارف کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ یہ تو ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عارف کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے تک دونوں بہنوں یعنی کنیز اور سلمہ میں شدید ترین اختلافات رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھیں۔ سلمہ یہاں یعنی ضلع جھنگ کے اس قصبے بخت پور میں اپنے بیٹے عارف کے ساتھ رہتی تھی، اور کنیز ادھر ضلع ملتان کے ایک نواحی گاؤں حسین آباد میں اپنی بیٹی شاہدہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ پھر جب کنیز شدید بیمار پڑی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنی موت کو یقینی دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے رنجش کو ختم کر لیا۔
سلمہ نے بھی کنیز کو معاف کر دیا۔ اس طرح دونوں ناراض بہنوں کی رنجش ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں عارف کی شاہدہ سے شادی ہو گئی۔ بہت خوب، میں نے کہا، یہ تو واقعی عارف کی لاٹری نکلی تھی۔ لاٹری تو تھی جناب، صداقت نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس لاٹری نے بعد میں عارف کا باجا بجا کے رکھ دیا۔ اسی باجے کی گونج میں وہ شاہدہ کی بیوی مشہور ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، صداقت علی، شاہدہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوائی جا چکی ہے اور عارف کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ یوسف حلوائی کے مطابق اسے آج کہیں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا یہ یوسف کو پتہ ہے اور نہ ہی کوئی اور شخص یہ بات جانتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عارف نے یوسف سے غلط بیانی کی ہو اور وہ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے بعد کہیں فرار ہو گیا ہو؟ کون سا منصوبہ ملک صاحب؟ اس کے استفسار کے جواب میں نے اسے ان معلومات سے آگاہ کر دیا جو معلومات مجھے یوسف حلوائی نے فراہم کی تھیں۔ ملک صاحب، یہ بات تو طے ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ شاہدہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ اگر یوسف نے عارف کے بیان کے حوالے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عارف اپنی بیوی کو قتل کر کے خاموشی سے کہیں غائب ہو گیا ہے اور ہمیں اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ واپس آئے یا نہ آئے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، لیکن اگر وہ شاہدہ کو موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہوا ہے تو میں اسے پاتال سے بھی کھینچ کر لے آؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات کا فیصلہ بہت ضروری ہے۔ وہ کون سا ملک صاحب؟ یہ بات کہ آیا شاہدہ بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی یا نہیں۔ اگر ہم یوسف کی باتوں کو بنیاد بنا کر عارف کو شاہدہ کا قاتل گردانتے ہیں تو پھر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ شاہدہ چپکے اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی اور عارف نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ مگر کس کے ساتھ پکڑ لیا تھا؟ یہ ایک سنگین سوال ہے، اور اس رنگین اور سنگین سوال کے جواب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تم میری مدد کرو گے صداقت علی، کیونکہ تمہیں بھی شاہدہ کی ذات کے حوالے سے کچھ اسی قسم کا شک تھا۔ آپ نے صحیح کہا، میں نے اضطراری انداز میں کہا، پھر حقیقت کیا ہے وہ بھی بتا دو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، ملک صاحب، ایک بات کی وضاحت کروں گا۔ میری عادت دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنا مجھے بالکل پسند نہیں، اور ایسا ہی میں اپنے معاملات میں بھی دوسروں سے چاہتا ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے عارف اور شاہدہ کے بارے میں بہت کچھ سنا، لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یوں سمجھیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال باہر کیا، مگر جو کچھ میرے دیکھنے میں آیا میں اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ پھر رکا۔ ملک صاحب، بننا سنورنا عورت کا حق ہے، اور شادی شدہ عورت ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرتی، لیکن میرے پڑوس میں یعنی عارف کے گھر میں مجھے اس کے برعکس دیکھنے کو ملتا رہا۔ شاہدہ عارف کو تو اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی تھی، اس کی دل بستگی کے لیے آرائش و زیبائش تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے خود آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تو شاہدہ خود کو سنوارنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتی۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ شاہدہ کو قدرت نے ماشاءاللہ جو حسن و خوبصورتی عطا کر رکھی تھی، اس کے ہوتے ہوئے کسی سجاوٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے تو اسے مردہ حالت میں دیکھ ہی لیا ہے۔ اگر آپ اسے زندہ حالت میں ایک جھلک بھی دیکھ لیتے تو میری بات کو بخوبی سمجھ جاتے۔ میں شاہدہ کی لاش کو ایک نظر دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر میں بہت سے زندہ لوگوں کو مردوں میں بدلتے دیکھا ہے، اور بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ موت زندگی پر حاوی ہونے کے بعد اس کی کون کون سی رونقیں چھین لیتی ہے۔ بہرحال صداقت علی، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، تو مجھے شاہدہ کی بے وفائی کے حوالے سے کچھ بتانے والے تھے۔ جناب، میں اسی طرف تو آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ شاہدہ کا بننا سنورنا عارف کے لیے ہرگز نہیں تھا۔ عارف کا کام ایسا تھا کہ اسے دکان دوپہر کے وقت کھولنی پڑتی تھی۔ آپ جانتے ہیں تکے کباب کی دکانداری دوپہر سے شروع ہو کر رات گئے تک چلتی ہے، اور اس میں بھی شام کے بعد کا وقت بے حد مصروف ہوتا ہے، اور عموماً انہی اوقات میں شاہدہ کو بے وفائی کا موقع ملتا تھا۔ صداقت علی، تم کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہے ہو، اس لیے اگر تم نے اپنی آنکھوں سے شاہدہ کی بے وفائی کا کوئی منظر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، تاکہ میں اس کے قتل کے سلسلے میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھاؤں۔
جناب، میں نے اپنی آنکھوں سے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا، لیکن عارف کی غیر موجودگی میں اس کا خصوصی بناؤ سنگھار اور نامحرم لوگوں کا اس کے گھر میں آنا بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ جناب، ایک اور بات، کئی بار یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تو گاہے بگاہے دو افراد کا وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ میں اس آمدرفت کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن کبھی میں نے عارف کے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر شاہدہ کے قتل جیسا سنگین واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں یہ بات اب بھی کسی کو نہ بتاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ صداقت علی بنیادی طور پر ایک شریف النفس انسان تھا، اس لیے دوسروں کے معاملات میں بولتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی احتیاط کر رہا تھا۔ میں تمہارے جذبات اور احساسات کو سمجھ رہا ہوں صداقت علی، مجھے بتاؤ وہ دو نامحرم افراد کون ہیں جو عارف کی غیر موجودگی میں اس کے گھر شاہدہ سے ملنے آتے تھے؟ ان میں سے ایک تو یہی موٹا یوسف ہے جو ابھی ابھی آپ سے اجازت لے کر گیا ہے، اس نے بتایا، اور دوسرے شخص کا نام ہے داؤد۔ صداقت علی ایک کے بعد ایک چونکا دینے والا انکشاف کر رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تم یوسف حلوائی کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ یہ یوسف حلوائی عارف کا ستیلا بھائی بھی ہے، اور وہ جو دوسرا آدمی داؤد ہے نا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں، آپ اسے آوارہ اوباش شخص سمجھ لیں۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے صداقت علی کو دیکھنے لگا۔ یوسف حلوائی کے حوالے سے اس نے ایک نئی بات کر دی تھی۔ اب تک یوسف سے میری ڈھیروں باتیں ہوئی تھی، لیکن کسی بھی مرحلے پر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عارف کا ستیلا بھائی ہے۔ اس کی تمام تر گفتگو سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ ان دونوں میں اچھے اور خوشگوار دوستانہ تعلقات ہیں۔ رشتہ داری کی طرف تو بھولے سے بھی دھیان نہیں گیا تھا۔ کیا عارف اور یوسف واقعی ستیلے بھائی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ شاکی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جناب، میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا؟ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ یوسف حلوائی سے خود پوچھ لیں۔ وہ تو جب بھی نظر آئے گا میں پوچھ ہی لوں گا، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ یوسف نے کیوں نہیں بتایا؟ ممکن ہے وہ اس ناخوشگوار موضوع کو زیر بحث نہ لانا چاہتا ہو۔ ناخوشگوار موضوع؟ میں نے پوچھا۔ وہ وضاحت کرنے لگا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ماضی بعید میں عارف کے باپ قاسم علی نے عارف کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ اس وقت عارف کی عمر یہی کوئی 10-12 سال ہوگی۔ سلمہ اور قاسم علی کے درمیان ایک بہت بڑے جھگڑے نے جنم لیا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں قاسم علی سلمہ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قاسم علی نے فریدہ نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ یہ یوسف حلوائی اسی فریدہ کا بیٹا ہے۔ یوسف کی عمر 6-7 سال تھی تو قاسم علی نے زلیخا نامی ایک خوبصورت عورت سے تیسری شادی کر لی۔ اس بار اس نے فریدہ یعنی دوسری بیوی کو اپنی زندگی سے خارج نہیں کیا۔ کچھ عرصے تک تو فریدہ اپنی سوتن زلیخا کو برداشت کرتی رہی، اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا اور بالآخر فریدہ اپنے بیٹے کو لے کر قاسم سے علیحدہ ہو گئی۔ قاسم علی نے فریدہ کو طلاق نہیں دی تھی اور نہ ہی فریدہ نے ایسا کوئی مطالبہ کیا تھا۔ ان تمام کرداروں میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں، بس عارف اور یوسف بچے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اوہ، تو یہ تو ایک خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے، میں نے کہا۔ کیا زلیخا نامی اس عورت سے بھی قاسم علی کی کوئی اولاد پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، صداقت علی نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے دوسرے مشکوک بندے کے بارے میں پوچھا، اور یہ داؤد کون ہے؟ داؤد بھی اسی قصبے میں رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ملک صاحب، داؤد ایک آوارہ شخص ہے، کوئی خاص کام دھندا نہیں کرتا۔ آپ اسے ایک سڑک چھاپ غنڈہ سمجھ لیں۔ اپنے سے کمزور لوگوں پر روب ڈال کر غنڈہ ٹیکس وصول کرتا ہے، مار پیٹ اور چوری چکاری کے کاموں میں بھی ملوث رہتا ہے۔ ایک آدھ بار مختصر مدت کے لیے جیل بھی جا چکا ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر پوچھا، یوسف کے لیے تو اس حوالے سے تھوڑی بہت رعایت نکالی جا سکتی ہے کہ وہ عارف کا ستیلا بھائی ہے۔ عارف کی موجودگی میں وہ اگر اس کے گھر میں آتا جاتا نظر آیا ہے تو یہ کوئی اتنی مایوب بات نہیں، لیکن داؤد جیسے ایک مستند غنڈے کی وہاں آمدرفت قابل غور ہے۔ میں موجودہ حالات میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عارف نے اپنی بیوی کے حوالے سے یوسف حلوائی کو جو کچھ بتایا تھا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ شاہدہ کا قتل اور عارف کی روپوشی بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔
شاہدہ کے طور طریقے بڑے خطرناک تھے جناب، خاص طور پر عارف کی غیر موجودگی میں اس کا انداز ہی بدل جاتا تھا۔ اس پر داؤد کا گھر میں آنا واقعی ان حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یوسف حلوائی کو بھی کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ بہرحال وہ بھی تو شاہدہ کے لیے نامحرم ہی ہے نا۔ عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے شاہدہ سے ملنے کے لیے اس کا آنا جانا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یوسف کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں کی صداقت علی، اس سے تو میں بڑی سخت پوچھ تاچھ کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ گہری فکر مندی سے بولا، ملک صاحب، حالات و واقعات تو یہی بتاتے ہیں کہ عارف شاہدہ کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے۔ آپ اسے کیسے تلاش کریں گے؟ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ بخت پور سے باہر اور کہاں کہاں جا سکتا ہے۔ اس کے رشتہ دار یا دوست یار کن علاقوں میں رہتے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق عارف کا صرف ایک ہی رشتہ دار باقی بچی تھی، یعنی شاہدہ۔ اب وہ بھی زندہ نہیں، اور یہی احوال اس کے یار دوستوں کا بھی ہے۔ میں نے اسے کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے گھر میں مہمانوں وغیرہ کی آمد رفت ہوتی تھی، لہٰذا میں آپ کی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے یوسف حلوائی آپ کی کوئی مدد کر دے، میں اسے ضرور چیک کروں گا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد کل واپس آ جائے گی۔ شاہدہ کا وارث تو عارف ہی تھا، لیکن وہ منظر سے غائب ہے۔ یوسف کے مطابق اگر واقعی وہ کسی کام سے کہیں گیا ہے تو شام تک اسے آ جانا چاہیے۔ اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، میں شاہدہ کی لاش اس کے حوالے کر دوں گا، بشرط یہ کہ وہ شاہدہ کے قتل میں ملوث نہ پایا گیا۔ لیکن اگر اس کی واپسی نہیں ہوتی تو پھر یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیں جناب، وہ بولا، اگر تو عارف شاہدہ کو قتل کر کے فرار ہوا ہے تو اس کی واپسی کی امید نہ رکھیں، بس سمجھیں وہ گیا ہاتھ سے۔ وہ ہاتھ سے تو نہیں جاتا صداقت علی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ملتان میں شاہدہ کے دیگر رشتہ دار بھی ہیں؟ اگر آج شام تک عارف واپس نہیں آتا تو کل صبح کسی بندے کو ملتان بھیج کر شاہدہ کے رشتہ داروں کو اس اندوناک واقعے کی خبر تو دینا ہوگی نا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ سوال مجھے یوسف حلوائی سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ میں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ صداقت علی خاموش نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں مزید دو چار سوالات کے بعد اس کے گھر سے نکل آیا۔ واپسی کے سفر میں اکیلا ہی تھانے آ رہا تھا۔ میرے ساتھ جائے وقوعہ کی طرف آنے والوں میں سے حوالدار نصیر شاہ کو میں نے شاہدہ کی لاش کے ہمراہ سرکاری ہسپتال بھجوا دیا تھا، اور یوسف حلوائی بھی مجھ سے اجازت لے کر رخصت ہو چکا تھا۔ جب یوسف عارف کے گھر سے جا رہا تھا تو میرا اندازہ یہی تھا کہ اس سے مزید کسی پوچھ تاچھ کی ضرورت نہیں، لیکن حالات میں اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی، اور میرے خیال میں اب یوسف سے پوچھنے کے لیے بہت کچھ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے داؤد کو تھانے بلا کر اس کا شاندار انٹرویو بھی کرنا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ضلع جھنگ کے نواح میں واقع بخت پور نامی یہ قصبہ خاصا گنجان آباد تھا، اور مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں قصبے کے معاملات اور تمام لوگوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ نئی نئی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ بہرحال کوئی بھی بات ہمیشہ نئی نہیں رہتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی ہو ہی جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کو میرے لیے اور مجھے ان کے لیے پرانا ہو جانا تھا۔ یہی حقیقت ہے اور دستور زمانہ بھی۔ دوپہر کے بعد میں نے حیدر علی نامی کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور اسے داؤد کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ حیدر علی اسی قصبے کا رہنے والا تھا، اور میں نے اسے خاصا ہوشیار قسم کا بندہ پایا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب میں اس بات کی تصدیق کر دی جو صداقت علی نے مجھے داؤد کے حوالے سے بتائی تھی۔ تاہم حیدر علی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ داؤد کا عارف کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ میں نے خصوصی ہدایات کے ساتھ حیدر علی کو داؤد کی جانب روانہ کیا۔ اسے داؤد کو بڑے طریقے سلیقے سے گھیر کر اپنے ساتھ لانا تھا۔ ساتھ ہی یوسف حلوائی کو بھی پیغام دینا تھا کہ مجھے تھانے آ کر ملے۔ وہ احکام کی تعمیل کا یقین دلا کر میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار نصیر شاہ ہسپتال سے واپس آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان تازہ ترین حالات پر گفتگو ہونے لگی۔ نصیر شاہ ایک سمجھدار اور تجربہ کار حوالدار تھا۔ میں نے اسے ان باتوں سے آگاہ کیا جو صداقت علی نے مجھے بتائی تھیں۔ داؤد کے بارے میں نصیر شاہ کی رائے بھی اچھی نہیں تھی۔
وہ اس کی بدماشیوں اور بدقماشیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ داؤد کے کالے کرتوت سے تو اچھی طرح آگاہ ہیں، اور ابھی تک اس کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو چکی ہے جناب، حوالدار نے جواب دیا، وہ جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ میں اس کی جیل یاترا کے بارے میں بھی سن چکا ہوں۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی سزاؤں سے داؤد جیسے لوگوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ انہیں یا تو کہیں لمبا ہی فٹ کرنا پڑتا ہے، یا پھر گاہے بگاہے خاطر مدارت کے لیے تھانے بلاتے رہنا چاہیے۔ کہتے تو آپ ٹھیک ہیں جناب، اس جیسے غنڈوں کے معاملے میں ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ وہ وضاحت کرنے لگا، ملک صاحب، یہ جو داؤد ہے نا، بہت سوچ سمجھ کر کارروائی کرتا ہے۔ اپنے برابر کے یا زیادہ طاقتور لوگوں پر اس نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، ہمیشہ کمزور افراد کو نشانہ بناتا ہے۔ کمزور آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ظلم و زیادتی برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ظالم کی شکایت لے کر کسی بھی صاحب اختیار آدمی کے پاس نہیں جاتا، اور آپ جانتے ہیں ملک صاحب، جب تک کسی شخص کے خلاف ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہ آئے، ہم کارروائی نہ کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ مجبوری اپنی جگہ، میں نے تائید کی، لیکن داؤد جیسے غنڈوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کے پاس اور بھی کئی راستے ہیں۔ اگر ایک تھانہ انچارج داؤد جیسے لوگوں کے سامنے بے بس ہو جائے تو پھر ہو گئی تھانے داری۔ ملک صاحب، اگر یوسف حلوائی کا بیان درست نکلا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا، مشکل کس قسم کی شاہ جی؟ دیکھیں نا جناب، اگر عارف کی یوسف سے کہی ہوئی یہ بات سچ نکلتی ہے کہ شاہدہ بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی، تو اس امر کے قوی امکانات ہیں عارف ہی نے شاہدہ کو قتل کیا ہوگا۔ اس صورت میں عارف کی واپسی مشکوک ہے۔ ان حالات میں شاہدہ کی لاش کا کیا ہوگا؟ کس کے حوالے کریں گے لاش کو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے نصیر شاہ کو صداقت علی سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ اس میں شاہدہ کی بے وفائی کے حوالے سے داؤد اور یوسف حلوائی کا خصوصاً ذکر کیا، اور آخر میں کہا، یوسف حلوائی، صداقت علی اور شاہ جی، آپ سمیت سب کا یہی خیال ہے کہ اگر عارف نے شاہدہ کو قتل کیا ہے تو وہ پلٹ کر بخت پور میں قدم نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، حالات و واقعات کی روشنی میں اس بات کے امکانات تو ہیں کہ عارف نے شاہدہ کی بے وفائی پر اسے قتل کر دیا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہو، عارف کا شاہدہ کے قتل سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ واقعی کسی کام سے کہیں گیا ہو۔ ہمیں اس واقعے کے اس زاویے کو یکسر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو ملک صاحب۔ میں نے کہا، شاہ جی، شاہدہ قتل ہو گئی اور اس کا شوہر متوقع قاتل عارف منظر سے غائب ہے۔ ان دونوں کے سوا اس گھر میں اور کوئی رہتا نہیں، اس لیے میں نے اس کے گھر پر سرکاری تالا لگوا دیا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں۔ جب تک اس کیس کا اکاؤنٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں جاتا، عارف کے گھر کی نگرانی ضروری ہے، خصوصاً رات کے وقت۔ اس قسم کے بند گھر چوروں اور ڈکیتیوں کی دلچسپی کا خصوصی مرکز بھی بن جاتے ہیں۔ اس گھر پر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، سو ٹوٹی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں صفایا ہی نہ کر دے، لہٰذا کسی چالاک قسم کے کانسٹیبل کی وہاں ڈیوٹی لازمی ہے۔ ہمارے تھانے میں ایک ایسا کانسٹیبل ہے جناب، جو راتوں کو جاگنے کا بڑا ماہر ہے، نصیر نے بتایا۔ عارف کے گھر پر اسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلائیں اس کو، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل وسیم میرے سامنے تھا۔ میں نے سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سنا ہے تم راتوں کو جاگنے کے بہت ماہر ہو؟ بس جی، اپنی اپنی عادت کی بات ہے، وہ سادگی سے بولا۔ کچھ لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ میں بھی کبھی آدھی رات سے پہلے نہیں سویا، اور اگر کوئی دلچسپ مصروفیت ہو تو پوری رات بھی جاگ سکتا ہوں۔ پھر اگلے روز تمہیں نیند آتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں جناب، بس دن میں 1-2 گھنٹے آرام کے لیے مل جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ بس تو ٹھیک ہے۔ میں نے نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں اسے عارف کے گھر کی خفیہ نگرانی کے بارے میں بتایا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ابھی ادھر روانہ ہو جاتا ہوں۔ وسیم، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس نگرانی کے دوران اگر تمہیں کوئی بھی غیر معمولی بات نظر آئے تو فوراً ایکشن میں آنا اور اس واقعے کی اطلاع دینے میں کوئی تاخیر نہ کرنا۔
اور اگر تمہیں کسی بھی وقت کہیں بھی عارف کی شکل نظر آئے تو اسے پہلی فرصت میں پکڑ کر لے آنا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، میں سمجھ گیا ہوں مجھے وہاں کس نوعیت کی ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ وسیم کے جانے کے بعد میں دوبارہ حوالدار نصیر شاہ کی طرف متوجہ ہوا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، شاہ جی، آپ ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ملتان میں شاہدہ کا کوئی والی وارث ہے یا نہیں۔ میں نے یہاں کے لوگوں سے تو اب تک جو بھی پوچھ تاچھ کی ہے، اس کے مطابق تو عارف اور شاہدہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ معلومات تو میری بھی یہی ہیں ملک صاحب، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ اسی وقت کانسٹیبل حیدر علی واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ کیا بات ہے حیدر علی، تم جن لوگوں کو لینے گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ شاید میں ایک بات ذکر کرنا بھول گیا۔ جب میں نے حیدر علی کو داؤد کو لانے کے لیے روانہ کیا تھا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ادھر مین بازار میں یوسف حلوائی سے بھی کہتا جائے کہ وہ فوراً تھانے آ کے مجھ سے ملے۔ لوگوں سے میری مراد یہی داؤد اور یوسف حلوائی ہی تھے۔ حیدر علی نے بڑی رسانیت سے جواب دیا، ملک صاحب، میں آپ کی ہدایت کے مطابق پہلے مین بازار میں یوسف کے پاس گیا اور اسے آپ کا حکم سنایا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ میں نے حیدر علی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بس میں ابھی 5 منٹ میں تھانے آتا ہوں۔ اس کے یہ 5 منٹ کتنے لمبے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اب تو اس بات کو پونا گھنٹہ ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ جناب اگر آپ کا حکم ہو تو میں دوبارہ اس کی طرف جاتا ہوں اور اسے کان سے پکڑ کر لاتا ہوں۔ حیدر علی نے کہا، ہاں، اس کے ساتھ تو یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ اور داؤد کی کیا رپورٹ ہے؟ داؤد اس وقت بخت پور میں موجود نہیں جناب۔ بخت پور میں موجود نہیں تو کہاں چلا گیا؟ حیدر علی نے بتایا، میں نے اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے پوچھا ہے، اس کے گھر والوں سے بھی بات کی ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ آج صبح چک عمر گیا ہے اور اس کی واپسی کل کسی وقت ہوگی۔ چک عمر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور بخت پور کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس داؤد کم بخت کو آج ہی چک عمر جانا تھا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی سوال ابھرا کہ کہیں داؤد کسی خاص پلاننگ کے تحت تو بخت پور سے غائب نہیں ہوا۔ اس کا غائب ہونا موجودہ صورتحال میں اس جانب اشارہ کرتا تھا کہ شاہدہ کے قتل سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ اس کے انٹرویو کے لیے مجھے کل تک انتظار کرنا تھا یا پھر فوری طور پر چک عمر جا کر اس کی گردن پکڑنی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے یوسف حلوائی کو چیک کر لوں، اس کے بعد داؤد کی طرف رخ کروں گا۔ میں نے حیدر علی سے کہا، تم جاؤ اور یوسف حلوائی کو کان سے پکڑ کر لاؤ۔ وہ اچھا جناب کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار نصیر شاہ نے کہا، ملک صاحب، شاہدہ کی لاش کو تو یوسف حلوائی کے سپرد بھی کیا جا سکتا ہے، وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے، اس حوالے سے وہ شاہدہ کا بھی رشتہ دار ہوا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یوسف حلوائی کو کاسٹک سوڈے سے دھونا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی صفائی دھلائی ضرور کریں جناب۔ حیدر علی ابھی اسے کان سے پکڑ کر لانے والا ہے، حوالدار نے کہا۔ میں بھی اس کام میں مصروف ہو جاتا ہوں جو آپ نے مجھے سونپا ہے۔ بالکل بالکل، میں نے جلدی سے کہا، نیک کام میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی۔ حوالدار نصیر شاہ کو میرے کمرے سے رخصت ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ حیدر علی یوسف حلوائی کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرنے لگا، ملک صاحب، یوسف مجھے راستے ہی میں مل گیا تھا، اس نے بتایا کہ یہ ادھر ہی آ رہا تھا تو میں اسے کان سے پکڑے بغیر ہی سیدھا لے آیا۔ ٹھیک ہے حیدر علی، تم جاؤ۔ میرے اشارے پر یوسف حلوائی چوبی بینچ پر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پوچھا، یوسف، تم تو صرف 5 منٹ میں آنے والے تھے اور اب 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا، کیا تمہارے 5 منٹ اتنے طویل ہیں؟ وہ منت آمیز لہجے میں وضاحت کرنے لگا، بس جناب، نکلتے نکلتے دیر ہو گئی، معاف کر دیں۔ دیر سے آنے کی معافی تو تمہیں مل جائے گی یوسف، لیکن میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا۔ لیکن تھانے دار صاحب، لیکن یہ کہ جو تم نے غلط بیانی کی ہے، بلکہ جس طرح حقیقت کو چھپایا ہے، اس جرم کی معافی ملنی آسان نہیں۔ جناب، میں نے کس حقیقت کو چھپایا ہے؟ میں نے کہا، یوسف، کیا تم عارف کے ستیلے بھائی ہو؟ ہاں ہاں، وہ گڑبڑا گیا۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اس کے تاثرات اور فوری رد عمل سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس سے مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ کو نظر انداز کیا اور پوچھا، یہ حقیقت تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ جانتے ہو
کسی اہم بات کو چھپانا بھی غلط بیانی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، مجھے کیا پتا تھا آپ کو یہ بات معلوم نہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ یہاں کے تھانے دار ہیں، آپ سب کے بارے میں تفصیل جانتے ہوں گے۔ سب کی تفصیل تو میں بعد میں جمع کروں گا، ابھی تو مجھے صرف تمہارے بارے میں کچھ خطرناک نوعیت کی خبریں ملی ہیں۔ پہلے ان کی پوچھ پڑتال کر لوں، باقی کو بعد میں دیکھیں گے۔ جناب، اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات ابھر آئے۔ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں فوری طور پر اندازہ قائم نہ کر سکا کہ اس کا خوف اور گھبراہٹ مصنوعی تھے یا واقعی یہ بات سن کر وہ ڈر گیا تھا۔ بہرحال وہ ڈرا سہما نظر آتا تھا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ تمہیں یاد ہے نا عارف نے اپنی بیوی شاہدہ کے حوالے سے چند روز پہلے تم سے کیا کہا تھا؟ جی ہاں، جی ہاں۔ آپ وہی شاہدہ کی بے وفائی والی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، میرا اشارہ اسی طرف ہے۔ تمہارے مطابق عارف کا کہنا یہ تھا کہ اس نے جیسے ہی شاہدہ کی چوری پکڑ لی وہ اسے قتل کر دے گا، اور پھر جب شاہدہ قتل کر دی گئی تو تم نے یہی خدشہ ظاہر کیا کہ شاید عارف نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، تبھی وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد غائب ہوا ہے۔ میں نے صبح جب تم سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے جس نے بے وفائی میں شاہدہ کا ساتھ دیا تو تم کوئی جواب دینے سے قاصر تھے۔ جی بالکل، واقعی مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں جناب۔ آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم اٹھا لوں گا۔ تمہیں چھوٹی یا بڑی قسم اٹھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے ایسے دو افراد کا سراغ لگا لیا ہے جو عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے شاہدہ سے ملنے اس کے گھر جاتے تھے۔ اچھا جی، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کون ہیں وہ دونوں جناب؟ ایک کا نام تو داؤد ہے، میں نے بتایا۔ اور دوسرا؟ اور دوسرا کون ہے جناب؟ دوسرا بندہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ میں؟ وہ ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاں تم یوسف، مجھے پتا چلا ہے تم بھی عارف کی غیر موجودگی میں شاہدہ سے ملنے جاتے تھے۔ یہ بالکل غلط غلط ہے جناب، وہ قدرے احتجاجی انداز میں بولا۔ آپ کو میرے بارے میں ایسی اطلاع کس نے دی؟ تم اطلاع کنندہ کی کھوج میں نہ پڑو۔ یہ بتاؤ کہ تم عارف کے غیاب میں شاہدہ سے ملنے جاتے تھے یا نہیں؟ وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا، جناب، عارف کے بھیجنے پر میں ایک آدھ بار گیا ہوں، لیکن ابھی ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عارف میرا ستیلا بھائی ہونے کے علاوہ میرا گہرا دوست بھی ہے۔ میں اس کے گھر پر بری نظر کیسے ڈال سکتا ہوں؟ یقیناً کسی نے میرے بارے میں آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ بتائیں جناب، وہ ہے کون؟ میں نے یوسف کے سوال کو نظر انداز کیا اور پوچھا، یہ بتاؤ، عارف نے ایک آدھ بار تمہیں اپنی غیر موجودگی میں گھر کیوں بھیجا؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے، دو چار مرتبہ ایسے ہوا کہ مجھے کسی کام سے اپنے گھر جانا پڑا۔ جب میں دکان عارف کے حوالے کر کے جانے لگا تو اس نے پوچھا، آج کون سا تازہ آئٹم بنایا ہے؟ میں اسے تازہ بنانے والی مٹھائی کا نام بتا دیتا اور وہ کہتا، تم گھر تو جا ہی رہے ہو، ذرا میرے گھر تک بھی ہو آنا اور جو تازہ مٹھائی بنی ہے ایک سیر شاہدہ کو دے آنا۔ تمہاری بھابھی کو مٹھائی بہت پسند ہے۔ میں بلا جھجک اس کی فرمائش پوری کر دیتا۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ میں دو چار مرتبہ مٹھائی دینے عارف کی غیر موجودگی میں مگر اس کے کہنے پر وہاں گیا ہوں۔ تھوڑی دیر گھر میں بیٹھا اور پھر واپس آ گیا۔ داؤد تو ایک لچا لفنگا شخص ہے، اس سے کسی بھی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جس کسی نے بھی مجھے اس معاملے میں الجھانے کی کوشش کی ہے نا، وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے جناب۔ میں بیوی بچوں والا ہوں، ایسی نازیبا حرکت کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شخص کا نام بتا دیں۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا لہجہ خاصا جذباتی بلکہ جارحانہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، یوسف، تمہاری نیت میں کوئی فتور نہیں۔ تم عارف کی بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی غلط مقصد سے کبھی اس کے گھر نہیں گئے۔ تمہارے لیے بس یہی کافی ہونا چاہیے۔ تم اس فکر میں خود کو دبلا نہ کرو کہ مجھے کس نے بتایا۔ پھر بھی ملک صاحب، پتہ تو چلے کہ میرا وہ چھپا دشمن آخر ہے کون؟ اس کے انداز میں خاصا اصرار تھا۔ میں نے کہا، وقت آنے پر اس شخص کا نام بھی ظاہر کر دوں گا۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یوسف، تم سے ایک سنگین غلطی ہوئی ہے۔ اگر تم نے وہ غلطی نہیں کی ہوتی تو مجھے یقین ہے شاہدہ یوں قتل نہ کی جاتی۔ میں حالات کو بڑی خوبصورتی سے کنٹرول کر سکتا تھا۔ میں نے کون سی غلطی کی ہے ملک صاحب؟
جب عارف نے تم سے شاہدہ کے قتل کے حوالے سے وہ خطرناک گفتگو کی تھی، تمہیں اسی وقت آ کر مجھے بتانا چاہیے تھا۔ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے عارف کی بات کا یقین ہی نہیں تھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ غصے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ اس کا شاہدہ پر کتنا کنٹرول تھا یہ تو پورا قصبہ جانتا ہے۔ عارف سے ایسے کسی سنگین جرات اور بہادری کی کسی کو توقع نہیں تھی، لیکن شاہدہ کے قتل کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار ہمت کا مظاہرہ کر ہی دیا۔ بہرحال، اب بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے ملک صاحب کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ مجھے عارف کے عزائم کو اتنی غیر سنجیدگی اور جذباتیت سے اندازہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ صداقت علی نے مقتول کے گھر میں اس کے آنے جانے کی بنا پر اسے بھی داؤد کے برابر لا کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے گفتگو کے زاویے کو بدلا۔ یوسف، کل ہسپتال سے شاہدہ کی لاش آ جائے گی۔ اگر اس وقت تک عارف کا کچھ پتہ نہ چلا تو شاہدہ کی لاش کو کس کے حوالے کیا جائے؟ مجھے پتا چلا ہے ان دونوں کا اس دنیا میں کوئی عزیز رشتہ دار باقی نہیں سوائے تمہارے۔ آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے تھانے دار صاحب۔ بہرحال میں عارف کا سوتیلا بھائی ہی صحیح، مگر مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں وہ ضرور کروں گا۔ شاہدہ میری بھابھی تھی، میں اس کے کفن دفن کو اپنے ذمے لیتا ہوں۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے مزید چند منٹ تک یوسف حلوائی سے بات کی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر حسب معمول اپنے کمرے میں پہنچا اور حوالدار نصیر شاہ کو اپنے پاس بلایا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے حدود ہی میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی، جو تھانے کے پچھواڑے میں تھا۔ گزشتہ روز جب تک میں اپنی کرسی پر موجود رہا، عارف کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ صداقت علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر پہلے تو میں نے از خود چک عمر جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ داؤد نامی اس غنڈے کو پکڑ کر گردن سے واپس لاؤں، جس کی شاہدہ کے گھر میں مشکوک آمد و رفت کا سلسلہ سننے میں آیا تھا۔ لیکن عصر کے بعد تھانے میں اچانک ہنگامی صورتحال پیش آ گئی، جس کے سبب میں کہیں آ جا نہ سکا۔ میں نے حوالدار کو بلایا۔ کیا داؤد چک عمر سے واپس آ گیا؟ نہیں جناب، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ اور عارف کی کوئی خیر خبر؟ وہ بھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ اور وسیم کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ نگرانی کے کام پر ڈٹا ہوا ہے، حوالدار نے بتایا۔ ابھی تک وہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کی رپورٹ کے لیے وسیم کو تھانے کا رخ کرنا پڑتا۔ میں نے کہا، شاہ جی آپ ایک کام کریں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آپ اسی وقت چک عمر روانہ ہو جائیں۔ چک عمر 45-40 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں ہوگا۔ یہ معلوم کرنا مشکل نہیں کہ داؤد وہاں کس سے ملنے گیا۔ آپ اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئیں۔ ادھر جانے کا پروگرام تو میرا تھا، لیکن اب تھانے میں موجود رہنا ضروری ہے۔ پتہ نہیں سرکاری ہسپتال سے کس وقت شاہدہ کی لاش آ جائے۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، میں ابھی روانہ ہوتا ہوں۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، چک عمر آنے جانے کا راستہ تو ایک ہی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ایک ہی راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے چک عمر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے۔ حوالدار نصیر شاہ مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ واپس آ گیا۔ میں نے تعجب خیز نظروں سے دیکھا اور پوچھا، شاہ جی اتنی جلدی آپ چک عمر سے ہو بھی آئے؟ جناب، تھانے سے نکلنے کے بعد مجھے ایک اہم بات یاد آئی، اس لیے میں جانے سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ کہنے کے بجائے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹٹولتے ہوئے انداز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے سگریٹ کا ایک پیکٹ نظر آیا۔ وہ مذکورہ پیکٹ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں جناب۔ میں نے پیکٹ کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، وہ ہتھوڑا مار کا سگریٹ کا ایک پیکٹ تھا۔ میں نے پیکٹ کو کھولا، اس میں 3 سگریٹ تھے۔ وہ 10 سگریٹ والا پیکٹ تھا، یعنی اس کے 7 سگریٹ استعمال کیے جا چکے تھے۔ ہتھوڑا مار کا سگریٹ کے پیکٹ پر ایک محنت کش لوہار کو ہتھوڑے کی مدد سے لوہا کاٹتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ اس زمانے کے مزدوروں اور محنت کشوں کا پسندیدہ سگریٹ برانڈ تھا، جو معیاری اور خاصا سستا بھی تھا۔ میں نے کہا، شاہ جی آپ کو تو معلوم ہے کہ میں سگریٹ نوشی نہیں کرتا، پھر یہ کیا ہے؟ جناب، میں بھی سگریٹ نہیں پیتا، اسی لیے یہ اہم بات سامنے بھی آ گئی، ورنہ میں تو سگریٹ کے اس پیکٹ کو جیب میں رکھ کر بھول گیا تھا۔ وہ تو میری گھر والی نے جب کان کھینچے تو مجھے یاد آیا۔ بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ نصیر شاہ جوش جذبات میں سب کچھ بتا نہیں پا رہا تھا۔ شاہ جی آپ اطمینان اور سکون سے بتائیں، سگریٹ کے اس پیکٹ کا مقصد اور قصہ کیا ہے؟ وہ بولا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ سگریٹ کا یہ پیکٹ مجھے کل جائے وقوعہ پر ملا تھا۔
میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا کہ آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ اس وقت لاش والے کمرے میں قانونی کارروائی میں مصروف تھے۔ سگریٹ کا یہ پیکٹ مجھے برابر والے کمرے سے ملا تھا۔ یہ پیکٹ میرے ذہن سے نکل گیا اور میرے ساتھ گھر چلا گیا۔ آج صبح جب یونیفارم دھونے کے لیے گھر والی کو دیا تو ظاہر ہے پانی میں ڈالنے سے پہلے اس نے جیبوں کی تلاشی لی اور یہ نکل آیا۔ جب ایک جیب سے یہ پیکٹ برآمد ہوا تو وہ دوڑی۔ جناب، میں تھانے میں حوالدار ضرور ہوں، لیکن گھر میں میری بیوی کسی تھانے دار سے کم نہیں۔ میں اپنی گھر والی سے بہت ڈرتا ہوں جناب۔ ہر شریف شوہر اور بچوں کا باپ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے شاہ جی۔ خیر آپ بتائیں پھر کیا ہوا؟ جناب، میری گھر والی کو شک ہوا کہ میں نے سگریٹ شروع کر دی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سگریٹ کے اس پیکٹ کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے اس کمرے میں بھی استعمال شدہ سگریٹ کے چند ٹوٹے پڑے دیکھے تھے جہاں شاہدہ کی لاش پائی گئی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہ ٹکڑے ہتھوڑا مار کا سگریٹ ہی کے تھے یا کوئی اور برانڈ تھا۔ بہرحال یہ اس صورت میں ایک اہم اشارہ تھا۔ اگر عارف سگریٹ نوشی نہ کرتا ہو یا کم از کم وہ ہتھوڑا مار کا سگریٹ نہ پیتا ہو تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ایسا شخص آیا تھا اور اس نے وہاں کچھ وقت بھی گزارا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں اس پر ریسرچ کرتا ہوں، آپ فوراً چک عمر روانہ ہو جائیں۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ میں مزید 1 گھنٹے تک تھانے میں موجود رہ کر روزمرہ کے اہم امور نمٹاتا رہا، پھر ایک ضروری سوچ کے تحت تھانے سے نکل آیا۔ میری منزل عارف کا گھر تھی۔ کانسٹیبل وسیم کو نگرانی کرتے ہوئے میں نے دور ہی سے دیکھ لیا۔ جب میں نے عارف کے دروازے پر لگے ہوئے سرکاری تالے میں چابی گھسائی تو وسیم میرے قریب آ گیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے پوچھا، وسیم سب خیریت؟ جی ملک صاحب، ابھی تک تو سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ بس ایک دن کی ڈیوٹی اور ہے، میں کل صبح تمہیں واپس بلا لوں گا۔ میں نے کانسٹیبل سے باتوں کے دوران گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے دونوں کمروں کا جائزہ لیا۔ لاش والے کمرے میں میری تمام تر توجہ استعمال شدہ سگریٹ کے ٹکڑوں پر رہی۔ یہ دیکھ کر میں نے خاصی تقویت محسوس کی کہ وہ تمام تر ٹکڑے اسی معروف ہتھوڑا مارکا سگریٹ ہی کے تھے۔ گزشتہ روز میں ساتھ والے کمرے کا تفصیلی معائنہ نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اس کا بھی جائزہ لیا۔ مذکورہ کمرہ سٹور روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ایک جانب دیوار کے ساتھ لکڑی کے ایک بڑے تخت پر نیچے سے اوپر تک بستر رکھے تھے۔ 3.5-4 فٹ اونچے نیچے نیلے رنگ کے 2 پلاسٹک کے ڈرم، دراصل کسی ٹیکسٹائل کیمیکل کے استعمال ہوتے تھے، لیکن بعض ازاں لوگ انہیں دھو مانج کر گھریلو میں استعمال میں لے آتے تھے اور عموماً ان میں اناج بھی سٹور کیا جاتا تھا۔ میں نے دونوں کمروں کو دوبارہ لاک کیا اور گھر کے صحن میں آ گیا۔ اس دوران وسیم مسلسل میرے ساتھ تھا، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے اسے چند ہدایات دیں اور اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا اور وہ یہ کہ عارف سگریٹ نوشی کا عادی تھا یا نہیں، اور اگر وہ سگریٹ پیتا تھا تو کون سا برانڈ؟ اس سوال کا تسلی بخش جواب تو یا تو شاہدہ دے سکتی تھی یا پھر یوسف حلوائی۔ لہٰذا میرے قدم بے اختیار مجھے یوسف حلوائی کی دکان پر لے گئے۔ یوسف نے ابھی ابھی دکان کھولی تھی اور شو کیس میں مٹھائی کے تھال سیٹ کر رہا تھا۔ اس وقت وہ تہبند اور بنیان میں ملبوس تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ استقبالیہ انداز میں آگے بڑھا، آئیں جی، سو بسم اللہ، تشریف رکھیں۔ اس نے ایک کپڑے سے اسٹول کو صاف کر کے میرے آگے کر دیا۔ میں نے یوسف کی آنکھوں میں دیکھا، کوئی تکلف نہ کرو، میں یہاں تشریف رکھنے نہیں آیا۔ ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تمہاری دکان ہی دیکھ لوں، کیا پتا کبھی مٹھائی کے لیے آنا پڑے۔ جناب کمال کرتے ہیں آپ کو زحمت کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے، آپ اشارہ کر دیں، مٹھائی تھانے پہنچ جائے گی۔ آج میں تازہ تازہ میسو پاک بنانے والا ہوں، اگر آپ کا حکم ہو تو سیر 2 سیر بھجوا دوں۔ میں جب اس کی دکان پر پہنچا تھا تو مجھے ویلکم کہنے سے پہلے بھی اس نے کنکیوں سے دکان کے اندر جھانکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے یہی حرکت کی تو میں کھٹک گیا۔ تاہم میں نے معقول لہجے میں اس کے استفسار کا جواب دیا، تمہیں سیر 2 سیر مٹھائی اٹھا کر تھانے لانے کی ضرورت نہیں یوسف، مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں خود ہی تو دکان سے منگوا لوں گا۔ یہ تم بار بار چور نظروں سے دکان کے اندر کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کھسیانی ہنستے ہوئے بولا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے میں سگریٹ پی رہا تھا۔ کیا کروں، جب تک ایک آدھ سگریٹ نہ پھونک لوں دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ آپ کو دیکھ کر میں نے آدھ جلا سگریٹ اندر رکھ دیا۔
اب بار بار ادھر دھیان جاتا ہے، کسی شے میں آگ نہ لگ جائے۔ تم فوراً وہ سگریٹ اٹھا لاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس نے پلک جھپکتے میں میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ واپس آیا تو اس کی انگلیوں میں آدھ جلا سگریٹ دیکھ کر میں نے پوچھا، تم کون سا سگریٹ پیتے ہو؟ اس نے سگریٹ کے ٹوٹے کو زمین پر پھینکا اور پھر جوتے کے نیچے مسلتے ہوئے سادگی سے بولا، کم خرچ بالا نشین۔ کیا یہ کوئی نیا سگریٹ ہے؟ او نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، میں ہتھوڑا مار کا سگریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہتھوڑا مارکا کے الفاظ نے میری سوچ پر ایک ضرب سی لگائی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں اس سے پوچھا، یوسف تم کتنے عرصے سے سگریٹ پی رہے ہو؟ اس شے سے دوستی کیے تو جناب 8-10 سال ہو گئے۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس دوران میں کئی مارکا ٹیسٹ کیے، مثلاً بگلا مارکا، تارا مارکا، لالٹین مارکا، کینچی مارکا۔ کون سا مارکا ہے جو میں نے ٹرائی نہ کیا؟ آخرکار ہتھوڑا مارکا پر آ کر رک گیا۔ پچھلے 2 سال سے میں یہی سگریٹ پی رہا ہوں، اور میں نے غلط نہیں کہا جناب، یہ سگریٹ واقعی کم خرچ بالا نشین ہے۔ یہ 50-60 سال پہلے استعمال ہونے والے عوامی سگریٹ برانڈ ہیں، اور آج کل ان میں سے شاید کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے یوسف سے پوچھا، تم روزانہ کتنے سگریٹ پیتے ہو؟ بس جی 1 ڈبی ختم کر لیتا ہوں۔ 1 ڈبی یعنی 10۔ پھر اس کی دکان کے برابر واقع تکے کباب کی بند دکان کی جانب اشارہ کیا، اور یہ تمہارا ستیلا بھگوڑا بھائی کتنے سگریٹ پیتا ہے؟ وہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے عارف کے متعلق استفسار کیا ہے۔ یہ عارف تو سگریٹ نوشی کے سخت خلاف ہے، ہر وقت مجھے بھی نصیحتیں کرتا ہے کہ میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں، ورنہ مجھے ٹی بی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی صحت ماشاءاللہ ہے۔ وہ چہرے سے ہی صدیوں کا بیمار نظر آتا ہے، اور میں، دیکھ لیں جناب، آپ کے سامنے ہوں، ہٹا کٹا اور صحت مند۔ میں نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی عارف سگریٹ نہیں پیتا؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں ملک صاحب۔ وہ چوکنا نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا کہ وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ آپ کو کیسے لگا؟ اس کا چونکنا تشویش میں بدل گیا۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بتائی تو کسی نے نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تیز آواز میں بولا، آپ نے کب اور کہاں عارف کو دیکھ لیا؟ میں نے اسے سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بلکہ کل اس کے گھر میں مجھے سگریٹ کے چند ٹوٹے پڑے نظر آئے۔ اگر عارف واقعی سگریٹ سے نفرت کرتا ہے تو پھر مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس کے گھر میں یہ سگریٹ کس نے پیے۔ مجھے یقین ہے اس طرح میں شاہدہ کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے یوسف حلوائی کے چہرے کی رنگت کو بدلتے ہوئے فوراً محسوس کیا۔ تاثرات کی اس تبدیلی میں خوف اور تشویش کا عنصر نمایاں تھا، اور اس بات نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ یہ نکتہ غور و فکر کی دعوت دیتا تھا کہ عارف کے گھر میں پائے جانے والے سگریٹ کے ٹکڑوں نے یوسف حلوائی کو اتنا زیادہ بے چین کیوں کر دیا تھا۔ میری چھٹی حس نے اسی لمحے کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر دی، لیکن حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں نے اپنی سوچ اور محسوسات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور تجربہ کار کھوجتی ہوئی نظروں سے اسے یک ٹک گھورتا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے عارف کے گھر میں سگریٹ کے جو ٹکڑے پڑے دیکھے ہیں وہ کس برانڈ کے تھے؟ یہ سوال کہیں اس کے بہت اندر سے آیا تھا، جیسے سگریٹ کے برانڈ کے بارے میں جاننا اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہو۔ میں نے سگریٹ والے معاملے میں اس کی تشویش آمیز دلچسپی دیکھی تو عام سے لہجے میں کہا، او جی لعنت بھیجو سگریٹ کے برانڈ پر، یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں۔ یہ تو تمہاری سگریٹ نوشی سے عارف کا تذکرہ نکل آیا، اور میں تم سے پوچھتا چلا گیا۔ اس گھر میں کوئی سے بھی سگریٹ پڑے ہوں، ہمیں اس سے کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے رازدارانہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا اور کہا کہ عارف تمہارے سامنے سگریٹ کی برائی کرتا ہو اور گھر میں چھپ چھپ کر پیتا ہو، انسان کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے یوسف۔ ہاں جی، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ وہ ظاہر یہی کر رہا تھا جیسے میری وضاحت سے مطمئن ہو گیا ہو، لیکن مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ اندر سے بری طرح بے چین ہے۔ یوسف کی بے چینی، بے قراری اور انتشار مجھے انتہا تک سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، اور اس صورتحال میں عارف کے پڑوسی صداقت علی کے یہ الفاظ میری سماعت میں گونج رہے تھے، تھانے دار صاحب، یوسف بھی شاہدہ کے لیے ایک نامحرم ہی ہے۔ عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے شاہدہ سے اس کی ملاقاتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ یوسف حلوائی کو چیک کرنے کے لیے میں نفسیاتی طریقہ کار اختیار کروں گا۔
اگر وہ کسی بھی زاویے سے شاہدہ والے معاملے میں ملوث ہے تو میرے نفسیاتی جال سے بچ نہیں سکے گا۔ میں نے اسے مطمئن اور بے خبر رکھنے کے لیے سرسری انداز میں کہا، یوسف، عارف کی سگریٹ بلکہ خفیہ سگریٹ نوشی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کل صبح تمہارے ساتھ اس کے گھر جاؤں گا، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا وہ چھپ چھپ کر کون سے برانڈ کے سگریٹ پیتا تھا۔ وہ تجویز دینے والے انداز میں بولا، میں اس وقت فارغ ہوں، اگر آپ کہیں تو ہم ابھی عارف کے گھر جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی دلچسپی میرے شک کو یقین میں بدلنے کا باعث بن رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھا۔ اس وقت تم فارغ ہوگے لیکن میں نہیں ہوں۔ آج تھانے میں موجود رہنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ مطمئن ہوا کہ میں آج کا پورا دن تھانے میں گزارنے والا ہوں۔ پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، شاہدہ کی لاش کب تک ہسپتال سے واپس آئے گی؟ عارف کا تو ابھی کچھ پتہ نہیں، اس کے کفن کا بندوبست بھی تو مجھے کرنا ہوگا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بے خبر رکھنے کے لیے دانستہ جھوٹ بولا، میرے خیال میں شاہدہ کی لاش کل صبح ہی آئے گی، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست اس کے گھر پر کرتے ہو یا اپنے گھر پر۔ وہ بولا، لاش ہسپتال سے آ جائے تو پھر ہی کوئی بہتر فیصلہ ہوگا۔ لاش کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں فوری طور پر اپنی دکان بند کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے یوسف، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ عارف سوتیلا ہی صحیح لیکن شاہدہ پھر بھی تمہاری بھابھی تھی، کم از کم اس کے سوم تک تو تمہیں دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ وہ قدرے شرمندہ ہوا، پھر بولا، ٹھیک ہے جناب، میں ان بنی ہوئی مٹھائیوں کو کسی ٹھکانے لگا کر دکان کو تالا لگاتا ہوں۔ مٹھائیوں کے یہ تھال اسی طرح اگر 3 4 دن تک دکان میں بند رہے تو سب کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں اس کی دکان سے نکل کر تھانے کی طرف چل پڑا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے حوالدار نصیر شاہ لوٹ آیا اور اس نے یہ خبر سنائی، ملک صاحب، داؤد وہاں چک عمر میں الیاس گھمن نامی ایک شخص سے ملنے گیا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ دونوں گاؤں سے نکل چکے تھے۔ گاؤں سے نکل کر کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ بخت پور کی طرف آئے ہوتے تو یقیناً راستے میں ملاقات ہو جاتی۔ جناب، مجھے پتا چلا ہے وہ بدری دال کی طرف گئے ہیں، نصیر شاہ نے بتایا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پدری دال، چک عمر اور داؤد کو فی الحال ذہن سے نکال دیں، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بخت پور میں بڑا دلچسپ اور سنسنی خیز ڈرامہ ہونے والا ہے۔ سنسنی خیز ڈرامہ؟ وہ الجھن اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نصیر شاہ کو یوسف حلوائی کے رویے اور اپنے عزائم کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اس کام کے لیے رات کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت؟ میں ابھی اسے پکڑ کر لے آتا ہوں، تھوڑی چھترول ہوگی تو خود ہی سب کچھ بک دے گا۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، میں نے کہا، لیکن رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تو مزہ اور ہی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ رات ہی کو عارف کے گھر میں داخل ہو؟ نصیر شاہ نے ایک اعتراض اٹھایا۔ اگر وہ سگریٹ کے ٹکڑے اس کے لیے جان کا عذاب بن سکتے ہیں تو وہ دن میں بھی کسی وقت وہاں جا سکتا ہے۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے کے مطابق اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، میں نے کہا۔ میں نے بڑی اچھی طرح اسے یقین دلایا ہے کہ میں کل صبح سے پہلے عارف کے گھر کا رخ نہیں کروں گا، لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں ہی کوئی کاروائی کرے گا۔ ہم پہلے سے گھر کے اندر ہوں گے، لہٰذا وہ رنگے ہاتھوں گرفت میں آئے گا۔ اگر وہ حماقت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دن دہاڑے عارف کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وسیم کی نظر سے نہیں بچ سکے گا۔ وسیم کی اطلاع پر اس صورت میں ہم اسے قابو کر لیں گے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، جب تک شاہدہ کی لاش کے حوالے سے ہسپتال کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی، مجھے تھانے ہی میں رہنا ہوگا۔ ملک صاحب، باتوں باتوں میں آپ کو تو میں بتانا بھول گیا کہ چک عمر سے واپسی پر میں ہسپتال ہوتا آیا ہوں۔ وہاں کی پکی اطلاع یہ ہے کہ کل صبح پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ لاش آئے گی۔ اس کا مطلب ہے آج کی رات ہم بے فکری سے یوسف حلوائی کو اپنے جال میں پھانس سکتے ہیں، میں نے کہا۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ اضافہ بھی کیا، شاہ جی، آپ کسی طرح یوسف تک یہ خبر پہنچا دیں کہ لاش کل صبح آئے گی تاکہ وہ اطمینان سے رات ہی کو ہمارے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ دے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ میں کر لوں گا۔ دن کا باقی حصہ میں نے یوسف حلوائی کے بارے میں سوچ بچار اور اسے گرفت میں لانے کی پلاننگ کرتے ہوئے گزارا، اور رات کو پوری تیاری کے ساتھ عارف کے گھر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ اس مشن میں نصیر شاہ بھی شامل تھا۔ وسیم کو میں نے وہاں سے ہٹا دیا تھا کیونکہ گھر کے اندر ہماری موجودگی کے بعد
بیرونی نگرانی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ منصوبے کے مطابق میں اس کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے شاہدہ کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ یوسف کی آمد کے زیادہ امکانات اسی کمرے میں تھے۔ حوالدار نصیر شاہ کو میں نے دوسرے کمرے یعنی سٹور روم میں چھپا کر بٹھا دیا۔ ان دنوں موسم کچھ اس نوعیت کا تھا کہ سر شام ہی فضا میں خنکی اتر آتی تھی، لہٰذا کمروں کے اندر چھپ کر بیٹھنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہیں تھا۔ رات کوئی 10 بجے کا وقت ہوگا جب میں نے گھر کے صحن میں کسی شخص کے کودنے کی مخصوص آواز سنی۔ گویا میرے اندازوں کو 100% درست ثابت کرنے کے لیے یوسف حلوائی نے عارف کے گھر میں انٹری ڈال دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے کمرے کے دروازے کے ساتھ خسر پسر کا احساس ہوا اور اگلے ہی لمحے دروازہ دھیرے سے کھلا۔ میں ایسی جگہ پر بیٹھا تھا کہ باہر سے آنے والا مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ میں بآسانی اس کا جائزہ لے سکتا تھا، اور میں نے کھلے ہوئے دروازے میں اندھیرے کے باوجود بھی مخصوص قد کاٹ اور جسامت کی بنا پر یوسف حلوائی کو فوراً پہچان لیا۔ وہ محتاط قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوا، جیب سے ایک موم بتی نکال کر جلائی اور اس کی روشنی میں کمرے کے فرش پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ میں اوٹ میں چھپا بڑی خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ہتھوڑا مار کر سگریٹ کے ٹکڑے جمع کیے، انہیں احتیاط سے جیب میں رکھا اور جلتی ہوئی موم بتی کو ہاتھ میں تھامے کمرے سے نکل گیا۔ یہ اچھا ہوا کہ کمرے سے نکلتے وقت اس نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی تھی، ورنہ میرا کمرے سے باہر آنا مشکل ہو جاتا۔ اب اس کا رخ دوسرے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے ٹارچ کو ہاتھ میں لیا اور باہر نکل آیا۔ جب میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں پہنچا تو وہ اسٹور روم میں داخل ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے اس کی سمت لپک گیا۔ اسی لمحے اسٹور روم کے اندر سے ایسی آوازیں ابھریں جیسے دو افراد میں مڈ بھیڑ ہو گئی ہو۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یوسف حلوائی کا حوالدار نصیر شاہ سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ میں فوراً کمرے کے دروازے پر پہنچا، ٹارچ کو روشن کر کے روشنی کمرے میں پھینکی۔ روشنی کے مخصوص دائرے میں مجھے وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا نظر آئے۔ حوالدار نے مجھے پکارا، ملک صاحب یہ کیس حل ہو گیا، میں نے عارف کی لاش بھی دریافت کر لی ہے۔ عارف کی لاش؟ میرے لہجے میں حد درجے حیرت سمٹ آئی۔ مگر وہ تو… میں نے اس موٹے خبیث کو قابو کر لیا ہے، نصیر شاہ پرجوش لہجے میں بولا۔ اس کو ہتھکڑی لگائیں، پھر میں آپ کو عارف کی لاش کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نصیر شاہ نے گمشدہ عارف کے حوالے سے اتنا بڑا انکشاف کیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کسی تیز رفتار مشین کی مانند حرکت میں آ گئے۔ حوالدار نے یوسف کو قابو کرنے کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پوری طرح اس کی گرفت میں نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر یوسف حلوائی کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میرے خوفناک ٹھڈوں اور زناٹے دار تماچوں نے 1-2 منٹ میں ہی اسے سیدھا کر دیا۔ حوالدار نے میرے اشارے پر اسے الٹی ہتھکڑی لگا دی۔ میں نے کہا، شاہ جی اس بدبخت کا انٹرویو تھانے لے جا کر ہی کریں گے، آپ عارف کی لاش کے بارے میں بتائیں۔ وہ بیچارہ، میرا مطلب ہے اس کی لاش ادھر ڈرم کے اندر پڑی ہے۔ حوالدار نے ایک دیوار کے ساتھ پہلو بہ پہلو رکھے 3 ڈرموں کی جانب اشارہ کیا۔ یہ وہی پلاسٹک کے ڈرمز تھے جو میں نے بھی دیکھے تھے، بلکہ ان میں سے ایک کا ڈھکنا اٹھا کر میں نے اس کے اندر جھانکا بھی تھا اور مجھے اس ڈرم میں گندم بھری ہوئی نظر آئی تھی۔ میں نے دوسرے ڈرموں کا جائزہ لیے بغیر ہی یہ فرض کر لیا تھا کہ ان میں چاول اور آٹے کا ذخیرہ ہوگا۔ میں بڑی صورت سے مذکورہ ڈرموں کی طرف بڑھا تو عقب میں نصیر شاہ کی آواز ابھری۔ وہ اپنی کارروائی کی رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ ملک صاحب، اسٹور روم میں چھپ کر بیٹھنے کے دوران میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ٹارچ جلا کر ایک مرتبہ پھر اس کمرے کا جائزہ لوں۔ یوسف کی آمد سے قبل میرے پاس جو بھی وقت ہے میں اسے استعمال میں لاؤں۔ اسی جائزے کے دوران جب میں اناج والے ڈرموں کے پاس پہنچا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے ان ڈرموں کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ میں نے پہلے ڈرم کا ڈھکنا اٹھا کر اندر روشنی پھینکی تو عارف کی لاش کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں آپ کو اس بارے میں بتانے کے لیے کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ یوسف سے ٹکرا گیا، پھر آپ آ گئے۔ اس کے بعد یہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ادھر نصیر شاہ کی وضاحت ختم ہوئی، ادھر میں نے اس ڈرم کا ڈھکنا اٹھایا جس کی جانب اس نے اشارہ کیا تھا، اور پھر میں عارف کی لاش کے دیدار سے محروم نہیں رہا۔ میں نے اس سے پہلے عارف کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میری تسلی کے لیے حوالدار کی گواہی کافی تھی۔ اس شور شرابے کے باعث آس پاس کے لوگ بیدار ہو گئے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی نصف درجن افراد وہاں جمع ہو گئے، جن میں عارف کے دونوں پڑوسی صداقت علی اور ظہور حسین پیش پیش تھے۔ جب انہیں صورتحال سے آگاہ کیا گیا
تو وہ نفرت انگیز نظروں سے ہتھکڑی لگے یوسف حلوائی کو گھورنے لگے۔ میں نے لالٹینوں اور ٹارچوں کی محدود روشنی میں موقع کی کارروائی مکمل کی اور اسی وقت ہنگامی بندوبست کر کے عارف کی لاش کو ڈرم سمیت پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد یوسف حلوائی کو تفتیش کے لیے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ وہ جس انداز میں جائے وقوعہ سے گرفتار ہوا تھا اور جس حالت میں عارف کی لاش دریافت ہوئی تھی، اس کی روشنی میں یوسف کو کڑی تفتیش سے گزارنا بہت ضروری تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے یوسف سے کہا، میں تمہیں صرف 10 منٹ دوں گا سوچنے کے لیے، اس کے بعد تمہارا بیان قلم بند کروں گا۔ یہ آخری موقع ہوگا سچ بولنے کا۔ اگر تم نے کسی چکر بازی میں پڑھ کر یہ سنہری موقع گنوا دیا تو پھر تمہیں تفتیش کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا، جہاں تمہاری زبان تو خاموش رہے گی، البتہ بدن کا ایک ایک عضو حلفیہ سچ بولنے پر مجبور ہوگا۔ جناب، آپ مجھے سوچنے کے لیے 10 منٹ بھی نہ دیں، وہ بولا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اپنا بیان ریکارڈ کروانے کو تیار ہوں، کیونکہ سچ بولنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے اعتماد اور ڈائیلاگ نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، شروع ہو جاؤ۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے شروع میں آپ سے تھوڑا جھوٹ بولا تھا، اس خوف سے کہ کہیں آپ مجھے اس کیس میں ملوث نہ کر دیں، اور اب جب کہ ایسا ہو ہی چکا ہے تو میں ذرا بھی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وقوعہ کے روز جب صبح صبح میں عارف کے گھر 300 روپے لینے کے لیے پہنچا تو دروازہ عارف ہی نے کھولا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ اسٹور روم میں لے گیا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا یوسف، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں نے کہا، تم نے بلایا تھا تو مجھے آنا ہی تھا۔ وہ بولا، یوسف تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں 300 روپے دینے کے لیے بلایا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں تو رقم لینے کے لیے ہی آیا ہوں۔ وہ بولا، رقم کو فی الحال بھول جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا، یوسف میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں بہت جلد اس شخص کا سراغ لگا لوں گا جو اس بے وفائی کے کھیل میں شاہدہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں تم نے کہا تھا۔ وہ خطرناک لہجے میں بولا، میں نے سراغ لگا لیا ہے۔ بدقسمتی سے وہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ دو افراد ہیں جو مختلف اوقات میں شاہدہ سے ملنے میرے گھر آتے ہیں۔ میں نے سادگی سے کہا، عارف اگر اپنی مرغی اچھی ہو تو وہ پرائے گھر میں انڈا نہیں دیتی۔ اس نے نفرت سے مجھے گھورا اور بولا، مرغی کو تو میں نے ذبح کر ڈالا ہے، اب وہ کسی پرائے گھر تو کیا اپنے گھر میں بھی انڈا دینے کے قابل نہیں رہی۔ اب ان دو مرغوں کی ذبح ہونے کی باری ہے جو بے وفائی کے کھیل میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، وہ دونوں افراد ہیں کون؟ اس نے کہا، ایک شخص کا نام ہے داؤد، اس کی باری آخر میں آئے گی۔ شاہدہ کے بعد دوسرے شخص کو حلال ہونا ہے اور وہ اس وقت میرے سامنے ہے، یعنی یوسف تم۔ میں نے گھبرا کر کہا، عارف تمہیں کوئی شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے ڈرم کے اوپر رکھی بڑی سی چھری اٹھا لی اور بڑے وحشیانہ انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس موقع پر اگر میں پھرتی کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید میں بیان دینے کے لیے آج زندہ نہ ہوتا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے اس کا وار خالی کیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک زوردار دھکا مارا۔ وہ مرد ناتواں میرے دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے سامنے والی دیوار سے جا لگا اور اگلے ہی لمحے کسی مردہ چھپکلی کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ جب کئی منٹ گزر جانے کے بعد بھی اس نے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ کی تو میں نے قریب جا کر جائزہ لیا اور اس لمحے یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ زندہ نہیں، اس کی سانس رک گئی تھی۔ جب کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے بے حس و حرکت عارف کو اٹھایا اور ایک خالی ڈرم میں ٹھوس دیا اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ شاید اس کا سر دیوار کے ساتھ اتنی شدت سے ٹکرایا تھا کہ پلک جھپکتے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عارف کو ڈرم میں ٹھوسنے کے دوران تمہاری جیب میں سے ہتھوڑا مار کا سگریٹ کی ڈبیا گر گئی ہوگی، لیکن لاش والے کمرے میں استعمال شدہ سگریٹوں کے جو ٹوٹے پائے گئے تھے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے کچھ وقت وہاں بھی گزارا تھا۔ تم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے جائے وقوعہ سے سگریٹوں کے ٹوٹے چن کر اپنی جیب میں ڈالے تھے تاکہ تمہاری موجودگی کے آثار باقی نہ رہیں، اور میں سمجھتا ہوں صبح تمہاری دکان پر ہمارے درمیان سگریٹ نوشی پر جو معنی خیز گفتگو ہوئی تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب۔
میں آپ کی باتیں سن کر واقعی گھبرا گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ عارف کو بے حس و حرکت جسم کو ڈرم میں ٹھوسنے کے بعد میں ساتھ والے کمرے میں گیا تھا اور وہاں بستر پر مجھے شاہدہ کی گردن کٹی لاش نظر آئی۔ عارف نے غلط نہیں کہا تھا، اس نے اپنی بیوی کو واقعی کسی مرغی کی مانند ذبح کر ڈالا تھا۔ سارا بستر خون آلود ہو رہا تھا۔ میں شاہدہ کی لاش کے پاس ٹہلتے ہوئے اضطراری انداز میں سگریٹ پھونکتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سمجھ میں ایک کہانی آئی، وہی کہانی جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی تھی۔ میں نے آلہ قتل یعنی بڑے سائز کی اس چھری کو باورچی خانے کی دو چھتی پر اس طرح چھاپ دیا کہ تلاش کے دوران آسانی سے مل جائے، اور ایسا ہوا بھی۔ آپ نے بآسانی آلہ قتل برآمد کر لیا۔ ابتدا میں سب کچھ میرے حق میں تھا۔ میں نے ہنگامی حالات میں عارف کی لاش کو اناج والے ڈرم میں ٹھوس دیا اور فوری طور پر دریافت نہ ہو سکی۔ یہی سمجھا گیا کہ عارف اپنی بیوی کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر یہ سوچ رکھا تھا کہ شاہدہ کے کفن دفن کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں عارف کی لاش کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دوں گا۔ یہ کام میرے لیے بہت آسان ثابت ہوتا کیونکہ ان دونوں کا قریب ترین رشتہ دار میں ہی تھا۔ ان کا گھر میرے قبضے میں آنا ایک سیدھی سی بات تھی، لیکن آپ نے میری دکان پر آ کر جب سگریٹ نوشی کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ جائے وقوع سے ہتھوڑا مار کا سگریٹ ملے ہیں تو میں تشویش میں آ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی رات کو مجھے ہر کام نمٹا لینا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنا تفصیلی بیان دینے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، یوسف، تم نے جو بیان دیا ہے اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی ہو سکے گی، لیکن جناب، عارف کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے دھکا دیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی شدت سے دیوار کے ساتھ جا ٹکرائے گا کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں جناب، حفاظت خود اختیاری۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ میں نے ڈانٹتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ عارف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سب کچھ کھول کر بیان کر دے گی۔ اگر تم نے واقعی اپنی جان بچانے کے لیے دھکا دیا تھا اور اس دھکے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ بات چھپی نہیں رہے گی، اور اس صورت میں ظاہر ہے تم بے قصور قرار پاؤ گے، لیکن اس سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ عارف کا تم پر شک درست تھا یا غلط۔ تم میری بات سمجھ گئے؟ وہ اسبات میں گردن ہلانے لگا۔ جی میں اچھی طرح سمجھ گیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب۔ میں دو چار مرتبہ تو عارف ہی کے بھیجنے پر اس کے گھر گیا ہوں، یا پھر آخری چند دنوں میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ بھی شاہدہ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ میں نے اسے عارف کے خطرناک عزائم سے بھی آگاہ کیا تھا، لیکن افسوس کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، کیا شاہدہ نے داؤد کے حوالے سے اپنی غلطی کا اقرار کیا تھا؟ نہیں جناب، وہ تو سرے سے انکاری تھی، اس نے جواب دیا۔ اسی لیے میری نصیحت کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جہاں تک عارف کے مجھ پر شک کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ میں ایسا بندہ نہیں ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا، داؤد کی باتیں میں داؤد ہی سے کروں گا، اور جب تک دونوں میاں بیوی کی پوسٹ مارٹم رپورٹس نہیں آ جاتی تم سرکاری مہمان نوازی کا لطف اٹھاؤ گے۔ مہمان نوازی؟ وہ خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ لیکن میں نے تو سن رکھا ہے کہ آپ مہمان نوازی کے نام پر… تمہارے ساتھ فی الحال کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ جب تک تم قصوروار ثابت نہیں ہو جاتے تم بڑے آرام سے حوالات میں رہو گے۔ وہ مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگا۔ میں نے عارف کی لاش کو ہسپتال بھجواتے وقت خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ شاہدہ کی رپورٹ کے ساتھ ہی بھیجی جائے۔ اس ہدایت کی روشنی میں انہوں نے عارف کا پوسٹ مارٹم ہنگامی بنیادوں پر کرنا تھا۔ آئندہ روز دوپہر کے بعد شاہدہ اور عارف کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں ابتدائی رپورٹس کے ساتھ آ گئیں۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے باری پاری دونوں رپورٹس کا مطالعہ کیا۔ شاہدہ کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت 8 اکتوبر کی صبح 4 اور 5 کے درمیان ہوئی تھی۔ اسے حالت نیند میں شہ رگ کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ عارف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی موت کا وقت 7 اور 8 بجے کے درمیان بتاتی تھی، اور موت کا سبب کن پٹی اور سر میں لگنے والی شدید چوٹیں تھیں۔ یہ مہلک چوٹیں اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کی روشنی میں یوسف حلوائی کا بیان درست نظر آتا تھا، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا اور تنبیہی انداز میں کہا، یوسف، عارف اور شاہدہ کے رشتہ داروں میں تم ہی ایک باقی ہو۔
اس لیے ان کے کفن دفن کا بندوبست بھی تمہیں کرنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ابھی اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ جب تک داؤد میرے ہتھے نہیں چڑھ جاتا تم بخت پور سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے، اور اگر جانا بہت ہی ضروری ہو تو تم پیشگی مجھے مطلع کرو گے۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے فرما برداری سے کہا۔ اس جوڑے کی تدفین کے 3 روز کے بعد میں نے داؤد کو پکڑ لیا۔ وہ بخت پور سے چاک مر گیا تھا اور پھر وہاں سے کسی الیاس گھومن نامی شخص کے ہمراہ بدری وال پہنچ گیا تھا۔ بدری وال سے مجھے پتا چلا کہ وہ اور الیاس گھومن نذیر نامی ایک بندے کے ساتھ موضع نور چمن چلے گئے تھے۔ داؤد کو میں نے نور چمن سے گرفتار کیا۔ جب داؤد کو تفتیش کی چکی میں پیسا گیا تو اس نے شاہدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اقرار کر لیا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ اس کی حرکتوں کے باعث ایک گھر اجڑ گیا تو وہ طنزیہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، جو لوگ اپنے گھر اور اس گھر میں بسنے والوں کی جائز ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ان کا انجام ایک دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس بندے کو بہت دیر سے ہوش آیا۔ میں نے داؤد کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور غصیلے لہجے میں کہا، عارف ایک اتفاقی حادثے میں چل بسا، ورنہ شاہدہ کے بعد تمہارا نمبر تھا۔ وہ تمہیں کسی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا، اور جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ وہ غیرت مند تھا، اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن فی الحال میں تمہارا منہ بند کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ بدبخت انسان! یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ داؤد کا براہ راست ان دونوں میاں بیوی کی موت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں تھا کہ عارف نے جو سنگین قدم اٹھایا تھا اس کا محرک بھی شیطان داؤد ہی بنا تھا۔ عارف کو اپنی بیوی کی بے وفائی کے حوالے سے داؤد اور یوسف حلوائی پر شک تھا۔ عارف کے پڑوسی صداقت علی نے بھی کچھ اسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، مگر میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں یوسف نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ البتہ داؤد کے اقبال جرم نے مجھے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا موقع فراہم کر دیا۔ داؤد اس علاقے کا ایک سکہ بند گنڈا تھا اور مخلوق خدا اس کے شر سے بڑی پریشان تھی۔ تفتیش کے دوران اس نے اپنے بہت سے کارناموں کا اعتراف بھی کیا تھا، ویسے وہ کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کی اصلاح اور لوگوں کے سکون آرام کے لیے میں نے اسے کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا۔ عارف ایک غیرت مند انسان تھا یا غیرت بند، اس کا فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں، البتہ داؤد غنڈے کے یہ الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جو لوگ اپنے گھر میں اور گھر میں بسنے والوں کی جائز ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ان کا انجام ایک دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ عارف شاہدہ کی جائز ضروریات پوری کرنے میں ناکام تھا، اور شاہدہ کی بے راہ روی میں اس محرومی نے سب سے خطرناک کردار ادا کیا تھا۔